औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज़ीज़ दोस्तों, द दीन शो के एक और एपिसोड के अंदर खुश आमदीद। और आज जनाब हम यहाँ पे हाज़िर हुए हैं। आमिर भाई को आप सुनते ही रहते हैं, मैंने कहा चलें आज जनाब वेले बैठे थे तो चक्कर लगाते हैं इस तरफ। मोहतरम जनाब या शेख, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैफ़ल हाल? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, फिट एंड फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं फारूक भाई, आज आपने कैसे हमारे गरीब खाने पर छापा मारा? खैर हो? सर ऐसे गुजर रहे थे ऐसे सर, तो गुजरते गुजरते मैंने कहा यार ये देखा देखा लग रहा है यार चैनल, ओ हो, ये बंदा भी कहीं देखा देखा लग रहा है। तो सही हो मैं कहा गया। चलो यार देखते हैं क्या हाल चाल है। फिट है जी, क्या चल रहा है ठीक हो आजकल, गया। कौन सी सीरीज चल रही है सर? बस जनाब, पॉलिटिक्स के ऊपर बात चल रही है, इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम के हवाले से। उसकी वजह ये माशाल्लाह। बनी कि कोशिश ये थी कि इस्लाम को बतौर निज़ाम जो है ना, वो कैसे करना चाहिए रिप्रेजेंट, उस हवाले से इंशाल्लाह गुफ्तगू चल रही थी हमारी। और हम्म। जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पिछला जो पार्ट है हमारा बड़ा अच्छा गया, तो अभी फर्दर जो है इंशाल्लाह हम सेकंड पार्ट के ऊपर बात करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। हम्म। अ, जी ये प्लीज। जो पिछला टॉपिक था, बिस्मिल्लाह करते हैं इंशाल्लाह। और आप हमारे साथ रहिएगा फारूक भाई, और दीगर दोस्त जरूर सर। साहब जो आ रहे हैं उनको जनाब अस्सलाम वालेकुम करते हैं। और हर दफ़ा की अस्सलाम वालेकुम। जो है ना, मैं एक चीज़ कहा करता हूँ कि ये मेरा नंबर है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। जैतून एफएम फैमिली जो व्हाट्सएप ग्रुप है हम लोगों ने ज्वाइन किया है। कोई दोस्त अहबाब जो हैं वो हमारी जो है वो फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वो मुझे पर्सनल में एक मैसेज कर सकते हैं, ऑडियो या टाइप। वो मैसेज मुझे कर सकते हैं, उनको मैं ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अपने पास कोई हम्म। इन्फॉर्मेशन है, कुछ अपडेट है, कोई सवाल है, वो हमें दे सकते हैं। तो बहरहाल इस इब्तदाई गुफ्तगू के बाद बाकायदा जो है वो मौजू का आगाज़ हम करते हैं। आज की जो नशिस्त होगी वो इस हवाले से बड़ी अहम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अहद सियासत है, और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयार करदा जो खेप फौज और फसल है, जिनको हम असहाब रसूल अलैहिमुर रिजवान के नाम से मौसूम और याद करते हैं, उनकी जो हयात ताबनाक है, उसके कुछ जो औराक हैं तारीख के और माजी के, उनके झरनों से हम मोती, जवाहरात और लूलू वल मरजान जो है उनको चुनेंगे और अखज करेंगे और लेकर चलेंगे। इको हो रही है मुझे फारूक भाई, अगर आप कर सकें। जी बहुत शुक्रिया, अब ठीक हो गया। तो ये मौजू है आपकी स्क्रीन के ऊपर जो चल रहा है, और ये एक सीरीज में चल रहा है। पिछले एपिसोड जो लोग जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो देख लें। उसकी वजह ये है कि ये मौजू एक ग्रेजुअल हिस्टोरिक जो है वो प्रोसेस के तहत हम लेकर चल रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कौमों की ज़िंदगी में उरूज व ज़वाल जो आते हैं, उनका ताल्लुक माजी, हाल और मुस्तकबिल के वाक़यात से होता है। तो सबसे पहला जो हमारा हिस्सा था, जिसको हम बड़े अच्छे तरीके से कंक्लूड कर चुके हैं, और उस पर हमने सवाल जवाब की नशिस्त भी की थी, जिससे काफ़ी हद तक लोगों ने इस्तेफादा भी किया और मेरी खुद की रहनुमाई भी हुई बतौर तालिब इल्म। आज हम जिस दूसरे जुज़ पर बात, या सेकंड एस्पेक्ट पर बात करने लगे हैं, वो हमारे लिए निहायत ही अहमियत की हामिल है। उसकी वजह ये है कि हम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुल अंबिया इमामुर रसूल के उम्मती हैं, और उन्हीं के बारे में अल्लाह ने हमें ये हुक्म दिया था कि लक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, कि तहकीक तुम लोगों के लिए जो आइडियल शख्सियत है, वाक़ई दो जहां फ़िदाहु अबी व उम्मी रहमतल लिल आलमीन शम्सुद दुहा बदरुद दुजा, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनकी ज़ाते आलिया बारका मुक़द्दसा मुतहहरा और मुबारका है, जिनसे आप दीनी और दुनियावी कवानीन जो है वो अखज़ कर सकते हैं। तो इस जो दूसरा जुज़ है उसके अंदर हम बाकायदा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अब सबसे पहले जो मैं बड़ी इम्पोर्टेंट इस हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूँ, उसका ताल्लुक है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऐलान नबूवत है उससे पहले का अरब का ज़माना। वो समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप किसी कौम के मुआशरती, अखलाकी और सियासी हालात को नहीं समझते, आपको नहीं अहमियत का अंदाज़ा होता कि किस दौर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, और आपने अपनी सियासत का और अपनी
حکمرانی کا آغاز کیا یا اپنے ان قوانین کے مرتب کرنے کا انداز کیا جن حالات کے اندر، تو آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اعلان نبوت سے پہلے مکہ کی سیاسی، اخلاقی، تہذیبی، تمدنی، معاشرتی حالت کیا تھی، اقتصادی حالت کیا تھی، تب ہمیں سمجھ پڑ سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات کے اندر جو ہے اپنے کام کا اور اپنے مشن کا آغاز کیا، اور پھر اس آغاز کے بعد وہ کس قسم کے سیاستدان جو ہیں وہ بن کر ہمارے سامنے ابھرے ہیں، اور اللہ کی مدد اور تائید اور نصرت کے ساتھ ماشاءاللہ وہ چھا گئے ہیں 23 سالہ دور زندگی اور دور نبوی کے اندر، الحمدللہ۔ اچھا، اس حوالے سے بطور سیاستدان اور بطور ایک حاکم اسی چینل کے اوپر ایک پروگرام پڑا ہے، میں سمجھتا ہوں اگر اس کا ریفرنس دے دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا اور سود مند ہوگا کہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ اگر اس کی طرف بھی جو ہے وہ اس کو درخو اتنا سمجھیں، یعنی اس کی طرف توجہ کریں، تو وہ ضرور کر سکتے ہیں۔ وہ ہے محمد دا گریٹ پروفٹ پیس بی اپون ہم۔ اس کے اندر میں نے جو ہے وہ کئی اسکالرس کے حوالہ جات دیے ہیں جو کہ نان مسلمز ہیں، اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو کہ مستشرقین نے تشکیل کی ہے اور تدوین کی ہے، جس میں این اپولوجی فار محمد اینڈ قرآن، اس کا بھی میں جان ڈیون پورٹ کا میں نے حوالہ بھی دیا ہوا ہے، اور اس طریقے سے دیگر اورینٹلسٹ کی کتابوں کا حوالہ اس میں دیا۔ تو میرے خیال سے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی حیت اور حیثیت کو سمجھنے کے لیے بطور ایک حکمران تو وہ ایک لیکچر جو ہے یا وہ ایک گفتگو جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس معاشرے کی سیاسی، تہذیبی، اخلاقی، اقتصادی اور معاشرتی حیثیت کیا تھی، اس کا جائزہ لینے کے لیے 3 اہم واقعات ہیں جن کا میں بیان کروں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ما قبل اعلان نبوت۔ یہ 3 واقعات اپنی حیثیت میں بہت اہم ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا اس چیز کو آپ سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس علاقے میں آئے تھے اور جس جگہ آئے تھے اور جن لوگوں میں آئے تھے، ان میں کبھی بھی اس فاروق بھائی کی ہو گیا تو اچھا بیٹھے سر، میرے پیارے بھائی، چائے شائے بنا رہے ہیں ہم آپ کے لیے، آپ ناراض نہ ہو ہم سے۔ سر میرا انٹرنیٹ تھوڑا مسئلہ کر رہا تھا، پلیز بات جاری رکھیں، جزاک اچھا، اللہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہاں، اچھا، تو جس عرب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے قدم رکھا تھا، وہ طوائف الملوکی کا شکار تھا۔ طوائف الملوکی کا مطلب یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور جگہ 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 ٹولے بنے ہوئے تھے، اور رہزنی ان کا پروفیشن بن چکا ہوا تھا۔ اس کا نقشہ میں نے اسی پروگرام کے اندر کہ محمد دی گریٹ پروفٹ پیس بی اپون ہم علیہ الصلوۃ والسلام میں مولانا الطاف حسین حالی، جو ایک بہت بڑے قومی بر صغیر کے شاعر تھے، ان کی کتاب مسدس حالی سے میں نے ابتدائی نقشہ کھینچا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کی تہذیبی، تمدنی، اخلاقی، اقتصادی، معاشرتی حیثیت کیا تھی۔ اس میں نے کھول کر مسدس حالی پڑھ کر یہ بیان کر دیا ہے، ابھی میں اس کا کچھ نقشہ کھینچوں گا۔ اس میں سے ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جس کو کہتے ہیں حرب فجار۔ حرب فجار میں سمجھتا ہوں کہ ایک مستند کتاب کا حوالہ دے دیا جائے جو کہ بڑی معتبر کتاب مانی جاتی ہے اردو دان طبقے کے اندر، سیرت النبی۔ یہ اردو زبان میں جامع ترین سیرت ہے، جو کہ 2 اس وقت کے بڑے علامہ، پروفیسرز اور بڑے بڑے جو شیوخ ہیں انہوں نے لکھی۔ ایک علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کی پہلی جلد ہے، اور اس میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حرب فجار جو تھی اس کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے عرب میں رہتے ہوئے سیاسی اور امن و امان کی جو ہے نا ایک کیفیت بن گئی تھی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ عرب میں اسلام کے آغاز تک لڑائیوں کا جو متواتر سلسلہ چلا آتا ہے، ان میں یہ جنگ سب سے زیادہ مشہور اور خطرناک ہے۔ یعنی عرب کی تہذیب میں بھی اس کو ایک جو ہے وہ مائل سٹون کی حیثیت حاصل تھی کہ اس کے بعد عرب کے حالات بدلے ہیں، کیونکہ ایک معاہدہ ہوا تھا بڑا جاندار۔ تو وہ دوسرا واقعہ تھا، اس کی طرف میں آتا ہوں بھی۔ کہتے ہیں یہ لڑائی قریش اور کیس، اچھا یہ واقعہ میں اس لیے بیان کرنا چاہ رہا ہوں
کہ یاد رکھیں کہ ابن خلدون کے فلسفہ تاریخ کے مطابق اور فلسفہ قومیت کے مطابق، کیونکہ وہ ماہر عمرانیات تھے، ماسٹر آف سوشیولوجی تھے، اور میرے خیال سے فاؤنڈر آف دا ماڈرن سوشیولوجی ہے، اس کے وہ بانی سمجھے جاتے ہیں ابن خلدون. یہ 9ویں صدی کے متوفہ ہیں، اور ان کی کتاب ہے المقدمہ. تو مقدمہ کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ قوموں کی جو تاریخ کے اندر واقعات ہوتے ہیں نا، بڑے واقعات، ٹرننگ پوائنٹس ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہوتی ہے، اس کے پیچھے چین آف ایونٹس ہوتے ہیں جو کہ انویزیبل ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے اس تہذیب کے اندر کہ وہ اس کے تارپور ہلا کر رکھ دیتا ہے، اور نئے سرے سے ایک نظام تشکیل ہوتا ہے، اور نئے سرے سے ایک قانون سازی کی جاتی ہے، اس کی ضرورت پیش آتی ہے. تو حرب فجار جو ہے یہ بیسیکلی عرب کلچر اور تہذیب کے اندر اس چیز کا کردار ادا کرتی ہے کہ جس کے بعد عرب کے سوچنے سمجھنے، سیاست کرنے، معاشرت کو دیکھنے، اخلاقیات اور تہذیب اور تمدن کے جو معیارات تھے اور کرائٹیریا تھے وہ اثر نو تشکیل پاتے ہیں. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ لڑائی قریش اور قیس قبیلہ میں ہوئی تھی. قریش کے تمام خاندانوں نے اس مارکے میں اپنی اپنی الگ فوجیں قائم کی تھی. یہ یاد رکھے، دو بڑے قبیلے، قیس اور قریش، عرب کے اس وقت قیس اور قریش. قریش کے تمام خاندانوں نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے تھے، تو قریش کے تمام خاندانوں نے اس مارکہ میں اپنی اپنی الگ فوجیں قائم کی تھی. آل ہاشم کے علمبردار زبیر بن عبد المطلب تھے، اور اسی صف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے. بڑے زور کا مارکہ ہوا، اول قیس پھر قریش غالب آئے اور بالآخر صلح پر خاتمہ ہو گیا. اس لڑائی میں قریش کا رئیس اور سپہ سالار اعظم حرب بن امیہ تھا، جو ابو سفیان کا باپ اور امیر معاویہ کا دادا تھا. اچھا جی، یہاں میں پاز لوں گا اور میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کیا وجہ ہے کہ قریش غلبہ پاتا ہے ٹھیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی جوانی میں تھے، ٹین ایج میں تھے، غالباً 15 یا 16 سال کی عمر تھی جب یہ حرب فجار ہوئی ہے. یعنی لڑائی کی ایج تھی ان کی، اور وہ لڑ سکتے تھے. اور اس عمر کے لڑکے جو ہوتے ہیں عرب کے اندر، وہ لڑائی کے لیے اور فخر کرنے کے لیے جانے اور پہچانے جاتے ہیں. اچھا، اب یہ لڑائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں کیوں ہو گئی، اور اس میں قریش کو فتح کیوں دی؟ مجھے اس میں ڈیوائن انٹرونشن اس لیے لگتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اعلان نبوت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہونا تھا، اور ان کو نبوت عطا کرنی تھی، اور تقدیر الہی میں اور لوح محفوظ میں یہ معلوم تھا اللہ کو کہ میں اس قبیلے سے ایک شخص کو اٹھانے والا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے قریش کو ایک سیاسی غلبہ اور علاقائی غلبہ عطا کر دیا گیا اس علاقے کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آنے والے وقت میں قریش میں ایک شخص جو ہے، جب وہ اعلان نبوت کرے تو عرب کے دیگر قبائل جو ہیں وہ اس کو پھر اونچی نگاہ کے ساتھ دیکھیں اور وہ کہیں کہ یہ حسب و نسب کے اعتبار سے غالب ہے. یہ اللہ کی حکمت تھی پیچھے سے. میں نے کہا ابن خلدون کہتے ہیں کہ تاریخ کے اندر جو واقعات آپ کو آج ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، جو کہ کایا پلٹ کر رکھ دیتے ہیں تہذیبوں میں سیاسی اعتبار سے، ان کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہوتی ہے. تو یہ نقطہ میں سامنے رکھنا چاہ رہا تھا ایز اے سوشیولوجیکل اینڈ ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو. اچھا جی، ان کے جو لیڈر ہیں یہ بھی یاد رکھیں. یہ لکھا ہے کہ جی قریش کے جو رئیس اور سپہ سالار اعظم تھے وہ حرب ابن امیہ تھے. حرب بن امیہ کون تھے؟ ابو سفیان کے باپ اور امیر معاویہ کے دادا. یعنی امیر معاویہ بن ابی سفیان جو ہیں، بنو امیہ کے جو تھے، ان کے، اور یہ اسی سے امیہ حرب بن امیہ ہیں، یعنی ان کے دادا تھے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عمارت قائم کی ہے، اور جس طریقے سے پھر آگے معاملہ چلے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نسلی تعصب تھا عرب کے اندر پایا جاتا تھا، وہ حضرت امیر معاویہ کی عمارت کے تحت جو ان کے گورنر تھے ان کے اندر دوبارہ ابھر پڑا تھا. اور اس طرح کے واقعات ہمیں ملتے ہیں صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، وہ بھی زیر بحث نہیں ہے، مگر تاریخی اعتبار سے یہ بیان کرنا ضروری تھا کہ یہ دیکھیں کس قسم کے تاریخی ایونٹس ہوتے ہیں جن کا پھر نتیجہ اور خمیازہ جو ہے وہ آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل تھے. کیونکہ یہ قریش اس جنگ میں برسر حق تھے اور خاندان کے ننگ و نام کا معاملہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی، لیکن جیسا کہ ابن حشام نے لکھا ہے، آپ نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا.
اچھا، امام سہیلی نے آگے لفظ بھی لکھے ہیں مگر یہاں اسی بات کو کنکلوڈ کر دیا گیا ہے، تو اس لیے میں نے یہیں سے اس کو کاٹ دیا. جو سیرت النبی دیکھنا چاہیں وہ مسلسل دیکھ سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں، پی ڈی ایف میں آپ کو مل جائے گی. اچھا، سیرت ابن حشام کے اندر یہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، کسی پر جھگڑا نہیں کیا تھا. مگر سیرت ابن حشام کے اندر ایک جگہ پر یہ بھی لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف قریش والے اپنے ساتھیوں کو تیر جو ہے وہ پکڑا دیا کرتے تھے بس، یعنی اتنی ہیلپ کی، یعنی میدان میں موجود رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کی؟ کیونکہ یہ اشہر الحرام جو تھے عرب کے اندر پہلے بھی مانے جاتے تھے، 4 مہینے، اربعۃ شہور، حرام مہینے ہوتے تھے. تو یہ حرام مہینوں کے اندر جو ہے نا، جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے، اس میں لڑنا جو ہے وہ حرام ہوتا تھا. سیاسی اعتبار سے بھی اور معاشرتی اعتبار سے بھی وہ اس کی بڑی حرمت اور بڑی عزت و احترام ہوتا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے کسی قسم کا جھگڑا اور جو ہے وہ قتل و غارت اور اس حوالے سے انہوں نے کسی چیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. مگر یہ جنگ بڑی خطرناک ہوئی، اس میں بالآخر جو ہے وہ قریش غالب آتا ہے اور صلح ہوتی ہے. اب یقیناً قریش جب غالب آ رہا ہے تو صلح ہوتی ہے، تو وہ قریش کی شرطوں پر ہوگی. یہ ایک بڑا واقعہ ہے جو کہ عرب کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا ہے، اس کو بیان کرنا بڑا ضروری تھا. دوسرا یہ بڑا واقعہ وہ ہے حلف الفضول. حلف الفضول کا حلف الفضول جو ہے یہ ایک معاہدہ ہوا تھا انہی متواتر جنگوں کے بارے میں، جس نے بڑے گھروں کو تباہ و برباد کر کر رکھ دیا تھا. جوان جو بچے ہیں ان کو قتل کر دیا گیا تھا، عورتیں، بیوہ، بچے یتیم ہو چکے ہوئے تھے ان جنگوں کے نتیجے میں. اچھا، مگر ان علاقوں کے اندر جہاں جنگ پسند لوگ تھے یا شدت پسند لوگ تھے، وہیں اصلاح پسند لوگ بھی تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر بعض طبیعتوں میں اصلاح کی تحریک پیدا ہوئی. جنگ فجار سے لوگ واپس پھرے تو زبیر بن عبد المطلب نے، اب یہ دیکھیں، یہ آل ہاشم کی طرف سے، جیسا کہ میں اس میں بیان کر چکا ہوں پیچھے، یہاں لکھا ہوا ہے کہ آل ہاشم کے جو لمبردار تھے وہ زبیر بن مطلب تھے، تھرڈ لائن کے اندر. تو یہ جب جنگ فجار کے بعد کا متصل یہ واقعہ ہے کہ اس سے جب واپسی ہوئی ہے نا، تو زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور خاندان کا سرکردہ تھے، آل ہاشم کا. تو یہ تجویز پیش کی کہ جناب معاہدہ کرنا چاہیے، امن و امان قائم کرنا چاہیے. تو چنانچہ خاندان ہاشم، زہرہ اور تیم عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے. یہ سارے لوگ جو بڑے بڑے قبیلے کے سردار تھے یہ جمع ہوئے، اور معاہدہ ہوا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا. یہ معاہدہ بہت امپورٹنٹ ہے عرب کی سیاسی تحریک کے اندر، اور اس کو بعد میں اس معاہدے کے حوالے سے میں ایک اشارہ بھی دیتا ہوں. مظلوم کی حمایت کریں گے، معاہدہ اس پر ہوا، اور کوئی ظالم مکہ میں نہ رہنے پائے گا، یعنی مکہ کی بستی کو ظالم سے پاک کرنا ہے کم از کم. اور اس کے پیچھے ایک واقعہ تھا. حضرت اس معاہدے میں شریک تھے اور عہد نبوت میں فرمایا کرتے تھے. یہ دیکھیں، اس لیے میں نے کہا یہ 3 واقعات ہیں جن کا اثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی تربیت اور سیاسی بصیرت جو ہے اس کے اوپر بہت پڑا. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ معاہدے میں شریک ہوئے بلکہ عہد نبوت میں فرمایا کرتے تھے کہ معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھ کو سرخ رنگ کے اونٹ بھی دی جاتے تو میں نہ بدلتا، اور آج بھی ایسے معاہدے کے لیے کوئی بلائے تو میں حاضر ہوں. کیونکہ یہ معاہدہ جو ہے نا، یہ ظالم کے خلاف اور مظلوم کے حق میں تھا. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی سیاسی، معاشرتی، علاقائی زندگی کا خد و خیال، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں، یہ عہد نبوت میں کہا کہ آج بھی اس معاہدے کے اوپر کو بلائے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسلامی سیاست کی جو کلیدی اکائی ہے، بیسک ایسپیکٹ ہے، فنڈامنٹلز ہیں، ان کے اندر ہے جسٹس. ٹھیک ہے، عدل. ظالم کو کٹہرے میں کھڑا کرو اور مظلوم کے سر پر ہاتھ رکھو، عدل اور انصاف قائم کرو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آج بھی مجھے کو بلایا تو میں یہ کام کروں گا. اچھا، اب یہ معاہدہ کیوں امپورٹنٹ تھا؟ اس حوالے سے نا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں تاریخ کے حوالے سے. یہ معاہدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ آج بھی مجھے کچھ اس معاہدے کے لیے بلائے تو میں حاضر ہوں گا. افسوس کہ حضرت امام حسین نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، جب یزید کی جابرانہ بیعت ہو رہی تھی تو مدینہ میں حضرت امام حسین چونکہ یہاں سے چل کر گئے تھے کوفہ کے لیے، اس سے پہلے جو ہے وہ دمشق شفٹ ہو چکا ہوا تھا. بنو امیہ کا جو زمانہ ہے اس کو کیپٹل جو ہے وہ دمشق بنا دیا گیا تھا. حضرت علی کے زمانے میں کوفہ چلے گئے تھے جو کیپٹل ہے. اس سے پہلے مدینہ ہوا کرتا. حضرت عثمان کی شہادت تک مدینہ رہا ہے. حضرت علی کے بھی ابتدائی زمانے میں وہ یہ چلا گیا ہے. جب میں ریاست پر بات کروں گا تو میں اس کا ذکر کروں گا، مگر ابھی بیان کرنا اس حلف الفضول کی وجہ سے مجھے بیان یہ کرنا پڑا ہے ایک چھوٹا سا پہلو اس حوالے سے
کہ حضرت امام حسین نے جب دیکھا کہ علاقے کے اندر تعصب پھیل چکا ہے اور وہی تعصب واپس آ گیا ہے جو امیر معاویہ کے دادا کے اندر تھا اس وقت، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ جو ہے ان کے دادا جو حرب بن امیہ تھے، ان کے اندر یہ تعصب جو موجود تھا عرب کا، وہ دوبارہ لوٹ آیا ہے عرب قبائل کے اندر. تو یقین کریں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حلف الفضول کا حوالہ دیا، اور یہ سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام حسین نے کہا آؤ میں تمہیں اسی حلف الفضول کی طرف بلاتا ہوں، آؤ اسی حلف الفضول کی طرف بلاتا ہوں جو تمہارے باپ دادا نے کیا تھا، جو تم نے ہی کیا تھا. بنو امیہ کو کہا مگر کسی نے ان کی نہ سنی. تو حضرت امام حسین کہتے تھے تم نے یہ حلف الفضول کیا تھا کہ تم ظالم کے خلاف اٹھو گے اور مظلوم کا ساتھ دو گے، میں مظلوم ہوں، میرا ساتھ دو، میرے گھر والوں کو ختم کر دیا گیا. اور پھر آگے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، کہیں کا نہ ان کو رہنے نہیں دیا جا رہا تھا. تو بہرحال کسی نے یہ حلف الفضول نہ اس وقت جو ہے اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت باقی نہ رہی تھی. اچھا، تیسرا بڑا واقعہ جو تہذیب کے اعتبار سے ہوا وہ تھا خانہ کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کا رکھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، اور اس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے عرب کے بڑے بڑے قبائل ایک بڑے فیصلے کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر متفق ہوئے اور ان کو ایز اے ثالث مانا. ابھی نبوت کا دعویٰ بھی نہیں ہوا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ ابن خلدون کا فلسفہ ہے وہ بڑا زبردست ہے کہ اس کو اگر میں پراپر ابھی ٹرم مجھے یاد آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں ہسٹوریکل ڈٹرمنزم. ہسٹوریکل ڈٹرمنزم یعنی تاریخی جبریت. کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ناگزیر ہو جاتے ہیں اپنے زمانے کے اندر، اور پھر ان کے پھر آگے نتائج جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں اور اثرات جو ہیں وہ گہرے وقوع پذیر ہوتے ہیں. اچھا، خانہ کعبہ بنانا شروع کیا تو جھگڑا چلتا رہا 4 دن تک کہ یہ حجر اسود کون رکھے گا. 5ویں دن ابو امیہ بن مغیرہ نے، جو قریش میں سب سے زیادہ معمر تھے، رائے دی، بڑی ایج کے تھے، کہ کل صبح کو سب سے پہلے جو شخص آئے وہی ثالث قرار دے دیا جائے کعبہ کے اندر. حجر اسود رکھنے کے لیے جھگڑ رہے تھے، سب نے یہ رائے تسلیم کی. دوسرے دن تمام قبائل کے معزز آدمی موقع پر پہنچے. کرشمہ ربانی دیکھو کہ صبح کو سب سے پہلے لوگوں کی نظریں جس پر پڑیں وہ جمال جہاں تاب چہرہ محمدی تھا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رخ زیبا تھا کہ جس کی طرف ان کا دھیان پڑا. انہوں نے کہا ہو اچھا جی. یہ الہی فیصلہ تھا، لیکن رحمت عالم نے قبول نہ کیا کہ اس شرف سے تنہا بہراور ہوں. یعنی اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ کی سیاسی بصیرت اور آپ کی معاشرتی جو کیا اسے کہتے ہیں ترجیحات اس طریقے کی تھیں کہ آپ نے تنہا اپنی ذات کو مرکز اور محور بنانے سے انکار کیا. یعنی ایک سیاست دان کے لیے اپنے ابتدائی دور کے اندر ذاتی اور جسے کہتے ہیں نا اپنے آپ کو چیمپئن اور سنگل آؤٹ کرنا اپنے آپ کو کہ میں آگے بڑھ کر کام کروں یا میں ہر چیز کا چیمپئن بن جاؤں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابتدائی سیاسی اور معاشرتی زندگی کے اندر اس چیز کا نمونہ پیش کیا کہ میں بالکل اکیلا یہ کام نہیں کروں گا. آپ نے ایک مشورہ دیا، دیکھیں کتنا خوبصورت مشورہ دیا. انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا جو قبائل دعوے دار ہیں کہ سب کا ایک ایک سردار انتخاب کر لیا جائے. حضرت نے ایک چادر بچھا کر حجر اسود کو اس میں رکھ دیا اور سرداروں سے کہا کہ چادر کے چاروں کو کونے تھام لیں اور اوپر کو اٹھائیں. جب چادر موقع کے برابر آ گئی تو آپ نے حجر اسود کو اٹھا کر نصب فرما دیا. گویا اشارہ تھا، اب یہ دیکھیں کتنا پیارا پوائنٹ انہوں نے اٹھایا. یہ گویا اشارہ تھا کہ دین الہی کی عمارت کا آخری تکمیلی پتھر بھی انہی کے ہاتھوں سے نصب ہوگا. یعنی اللہ کے گھر کا جو تعمیر کے بعد جب وہ ڈھہ گیا تھا تو قریش نے جب حلال روزی کے ساتھ اس کو، جہاں ابھی یہ موجودہ طور پر حتیم آپ کو نظر آتا ہے نا، تو خانہ کعبہ کے ساتھ ایک چھوٹا سا سرکل ہے ٹکڑا، وہ حتیم اس لیے رہ گیا ہے کہ جو اس وقت کے قریش کے قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ اللہ کے گھر کی جو تعمیر ہے وہ خالصتاً 100% حلال روزی سے ہوگی، اس میں کوئی حرام مال نہیں داخل کیا جائے. تو اتنا پیسہ اکٹھا نہ ہو سکا کہ حتیم کو بھی بیچ میں جو اصل حصہ ہے، اسی لیے یہ کعبہ ہے. اچھا، اس میں بھی کوئی اللہ کی حکمت ہے کہ اب ہم جیسے غریب لوگ جائیں تو وہ خانہ کعبہ کے اندر تو جناب بڑے بڑے پریزیڈنٹ داخل ہوتے ہیں، مشرف جیسے، نواز شریف، اور جناب اس قسم کے بڑے بڑے سیاستدان، باجوہ شاجوہ اور رحیل شریف. تو ہم لوگوں کی اتنی اتھارٹی نہیں ہے. تو اگر اللہ کا کرم اور فضل یہ ہو کہ کسی بندے کو عمرہ کرنے کا موقع ملے، حج کرنے کا، تو وہ حتیم کے اندر اگر جا کر 2 نفل پڑھ لے تو وہ گویا ایسے ہی ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر اس نے 2 نفل پڑھ لیے ہیں. تو یہ اللہ کی حکمت ہوگی کوئی اس میں. اچھا، تو حجر اسود جو ہے وہ آخری پتھر تھا کہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے ہو سکتا تھا.
اب دیکھیں حکمت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بنائے نبوت کے آخری پتھر تھے، آخری اینٹ تھے، لبنت الاخیرہ جو حدیث اللبنہ، اور خانہ کعبہ جو اللہ کا اولین گھر تھا، اس کی آخری اینٹ بھی کس کے ہاتھ سے رکھوائی؟ خاتم الانبیاء خاتم الرسول کے ہاتھ سے۔ یہ بڑی حکمت تھی۔ اس وقت بھی عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی میں اس کیے ہوئے بصیرت جو آموز ہے اور دور اندیش فیصلے کو سراہا۔ یہ تین واقعات ہیں ناظرین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ان کی سیاسی، ان کی اخلاقی اور ان کی معاشرتی بصیرت اور دور اندیشی کی عکاسی کرتے ہیں کہ کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے ہی اپنی سیاسی سرگرمیوں اور اپنی معاشرتی طور پر متحرک شخصیت کے اعتبار سے وہ نظر آتے ہیں۔ اچھا، اب میرے خیال سے گفتگو کرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، چونکہ یہ دین اسلام شریعت محمدی کا معاملہ ہے، تو دو بڑے اسکالرز ہیں جن کا حوالہ دے کر میں اسلام میں سیاست اور اسلام میں ایک حکمران کا ہونا اور اسلام میں ایک نظام میں اجتماعی کا ہونا، جس میں اقتصادیات ہوں، جس میں معاشیات ہوں، جس میں معاشرت ہو، جس میں اخلاقیات، عدل و انصاف ہو، اور جس میں قانون و ضوابط ہوں، اور جس میں تعلیم و تربیت ہو، جس میں صحت و توانائی ہو، اور جس میں جناب انقلاب اور ارتقاء اور ترقی ہو، ایسا سسٹم بنانا ناگزیر کتنا ہے۔ پہلے ایک قدیم حوالہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ کتاب ہے علامہ ابو محمد علی بن ابن احمد بن حزم الاندلسی ظاہری۔ یہ قرطبہ کے بہت بڑے فلاسفر ابن حزم الظاہری بہت مشہور، ان کی کتاب شہرائے آفاق الملل والنحل۔ یہ قوموں کا عروج و زوال، یعنی قومیں کیسے بنتی ہیں اور کیسے گرتی ہیں۔ اس میں انہوں نے ایک چیپٹر باندھا ہے جو کہ سیاست کے حوالے سے اسلام کی دنیا کے اندر کتنی اہمیت رکھتا ہے، یہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس پر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اجماع ہے، کہتے ہیں تحقیق امامت و مفاضلت صحابہ، یعنی امامت کی تحقیق کہ مسلم دنیا کے اندر امامت اور سیاست کی کیا اہمیت ہے۔ کہتے ہیں تمام اہل سنت، تمام مرجئہ، تمام شیعہ، تمام خوارج وجوب امامت پر متفق ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ جتنے، اچھا یہ تمام اہل سنت، مرجئہ، شیعہ اور خوارج، یہ انہوں نے ان فرقوں کا کیوں ذکر کیا ہے؟ جو فقہی فرقے ہیں ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ فرقے ہیں جو قدیم اسلامی زمانے کے اندر، جو اسلامی تاریخ ہے اس کے اندر سیاسی شکل اختیار کر گئے ہوئے تھے۔ یعنی اہل سنت ایک ٹولہ تھا، اور شیعہ یعنی شیعہ نے علی، شیعہ نے معاویہ، یہ ایک ٹولہ۔ اسی طریقے سے خوارج جو ہیں انہوں نے اپنی حیثیت اختیار کر لی۔ مرجئہ جو ہیں وہ علیحدہ ہی ایک تکفیری ٹولہ نکل آئے ہوئے تھے کبائر کے، تو وہ ایک سیاسی اور معاشرتی اثر و رسوخ رکھنے والے جتنے فرقے تھے ان سب کا اس چیز پر اتفاق تھا، قطع نظر وہ ایک دوسرے پر جو بھی فتوے لگاتے یا جنگیں کرتے، اس پر ان کا اتفاق تھا کہ وجوب امامت پر وہ متفق ہیں۔ امت پر ایک ایسا امام عادل کی اطاعت واجب ہے، یہ دیکھیں ایسے امام عادل کی اطاعت واجب ہے جو ان میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو قائم کرے، ان کی سیاست ان احکام شریعت کے مطابق کرے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ اچھا، اس کے آگے وہ دوسری چیز شروع ہو جاتی ہے، مگر میرا یہاں پر بیان کرنا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ امام ابن حزم جو ہیں یہ 5ویں، 4تھی اور 5ویں صدی کے متوفہ ہیں اور اندلس کے ہیں، اسپین کے القرطبہ کے۔ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ابتدائی دور کے اندر، یعنی سیاست اسلام جہاں سے شروع ہوا ہے اس دور کے اندر ہی یہ چیزیں سمجھنا شروع ہو گئیں۔ اس پر اتفاق ہو گیا تھا کہ اسلامی نظام جو ہے وہ ایک نظم اجتماعی اور سیاست کے اوپر کھڑا ہوگا، یعنی ایک کولیکٹیو سوشل جو آئیڈیالوجی ہے اس کی بنیاد کے اوپر۔ دوسرا حوالہ جو بر صغیر کے اندر ایک بہت بڑے امام ہیں اس حوالے سے میں رکھنا چاہتا ہوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب۔ اس کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ حجت اللہ البالغہ بر صغیر کے اندر بلکہ عرب دنیا کے اندر، چونکہ عربی میں لکھی گئی تھی، اس کا تراجم فارسی، انگلش، ہر زبان کے اندر اس کے ترجمے کیے گئے ہیں، تو یہ بڑی شاندار کتاب ہے۔ اس کا دوسرا جز ہے، اس میں وہ کیا بیان کرتے ہیں مسلمانوں کی سیاست کے حوالے سے، امام شاہ ولی اللہ۔ یہ میں اس لیے ان کا حوالہ دے رہا ہوں کہ اب یہ آ گئے ہیں بر صغیر کے اندر، دلی کے، دہلوی جسے کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں من ابواب السیاسہ، سیاست کے بابوں میں سے وہ بیان کرنے لگے ہیں۔ کہتے ہیں اعلم، اب جان لو، انہ یجب ان یکون فی جماعت المسلمین خلیفہ تن۔ اچھا، کہتے ہیں یہ جان لو کہ واجب ہے کہ ہو مسلمانوں کی جماعت میں ایک خلیفہ، خلیفہ سے مراد امیر، حکمران، امام، لمصالح، ان مسئلوں کے لیے،
ایسے مسائل کے لیے، ان ضروریات کے لیے لا تتم الا بوجودہ، کہ جو ایک امام کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی. یعنی نظم اجتماعی کا فطرتی، اصولی اور منطقی تقاضا یہ ہے کہ ایک سوسائٹی کا ایک حاکم امیر ہو، جس کی بات کو باٹم لائن اور حرف آخر کہا جا سکے. وہی کثیرتن جدن یجمعها صنفان، وہ کہتے ہیں کہ وہ مسالے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. یعنی نظم اجتماعی کیوں ناگزیر اور ضروری ہے، اور اس نظم اجتماعی کے لیے ایک امیر، امام، خلیفہ، حکمران کا ہونا کیوں ضروری ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں. یجمعها صنفان، ان کو دو قسموں کے اندر جمع کیا جا سکتا ہے اسلامی سیاست اور خلیفہ کی اور امام کی ضرورت کے حوالے سے. کہتے ہیں احدہما، پہلا جو ہے، ما یرجع الی سیاست المدنیہ، کہتے ہیں سیاسی مدنی، یعنی شہری سیاست کے حوالے سے، ریاستی سیاست کے حوالے سے ہمیں ایک امام اور خلیفہ کی ضرورت پڑتی ہے. من ذب الجنود التی تغزوہم وتقہرہم، کہتے ہیں من ذب الجنود التی تغزوہم وتقہرہم، کہتے ہیں کیا ریاستی سیاست کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں جنگ کرنی پڑتی ہے، اپنی اندرونی سالمی اور سولیڈیرٹی کے لیے، سوورنٹی کے لیے جھڑنا پڑتا ہے. وکف الظالم عن مظلوم، اور داخلی ریاست کے اندر ظالم کے ہاتھ کو روک کر مظلوم کو انصاف دلانا ہوتا ہے. وفصل القضایا، اور عدالتی فیصلے کرنے ہوتے ہیں. وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ وقد شرحنا هذه الحاجات من قبل، اور اس سے پہلے بھی کہتے ہیں میں ان ضروریات پر بہت بات کر چکا ہوں. یہ انہوں نے پہلی وجہ بیان کی ہے کہ کیوں ضروری ہے ریاستی سیاست کے اندر ایک حاکم کا ہونا اور مسلمانوں کے لیے خلیفہ اور امام کا ہونا، تاکہ دفاع کیا جا سکے ریاست کے اندر کسی ظالم کا اور ہاتھ روکا جا سکے، اور تنازعات کے اندر، ڈسپیوٹس اینڈ کانفلکٹس کے اندر جو ہے وہ فیصلے کیے جا سکتے ہیں، ریزالو کیا جا سکے. یہ وجہ ہے. وثانی ہما، اور دوسری کیا ہے، ما یرجع الی الملتی، کہ جو امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے، وذالک ان تنویہ دین الاسلام علی سائر الادیان لا لا يتصور الا بان یکون فی المسلمین خلیفۃ، کہتے ہیں کہ امت مسلمہ میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا، اور اس کو تمام ادیان باطلہ، جتنے طاغوتی نظام ہیں، ان نظاموں کے مقابلے میں دین اسلام کے نظام کو غالب کرنا، یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا مگر اس بنیاد کے اوپر ایک خلیفہ کو قائم کیا جائے. اس کے بغیر کیا نہیں جا سکتا. کہتے ہیں ینکر علی من خرج من الملتی، کہ اچھا کہتے ہیں انکار کرتا ہے علی من خرج من الملتی، کہ جو روکے، جو ملت سے نکلنا چاہے، ورتکب ما نست علی تحریمہ او ترک ما نست علی افتراضہ اشد الانکار، اور وہ کہتے ہیں کہ جو محرمات کا اور ان چیزوں کا انکار کرے، یعنی اس چیز کا وہ ارتکاب کرے، ارتکاب کرے یعنی اس کو لازم قرار دے، جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے اور جن چیزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے ان کا اہتمام کرے، ان کی تنفیذ کرے. اچھا، وَيَذَلُّ أَهْلَ سَائِرِ الْأَدْيَانِ، اور تمام مائنورٹیز جو ہیں ان کو اپنے انڈر رکھے. وَيَأْخُذْ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ان سے ٹیکس لے، جزیہ لے، اور ان کو نیچا کر کے رکھے. وَإِلَّا كَانُوا مُتَسَاوِينَ فِي الْمَرْتَبَةِ، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو وہ سارے کے سارے برابر ہو جائیں گے، متساوی ہو جائیں گے. اچھا، اس پر طویل وہ آگے بحث بھی کرتے ہیں. یہ دو حوالہ جات میں نے دیے ہیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو سیاست کی اور نظم اجتماعی کی بنیاد رکھی ہے وہ کتنی ناگزیر ہے اور کتنی اہم ہے. اس بات کے بعد میں مختصراً اب آغاز کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی حیثیت اور ان کی حکمرانی کی ابتدا کے حوالے سے. تاریخی طور پر میں نے 3 حوالے بیان کر دیے ہیں، اب میں آگے لے کر چلوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے. آپ کی اسکرین کے اوپر ایک آیت ہے جو کہ انبیاء تک سے اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے اللہ نے بیان کی ہے. بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چیپٹر 7 ورس 6 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. بہت جو ہے وہ حساس آیت ہے. اب اس کا ترجمہ کیا کہتے ہیں، تو بے شک ضرور ہمیں پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول گئے، اور بے شک ضرور ہمیں پوچھنا ہے رسولوں سے. یعنی اس آیت کے اندر اللہ 2 قسم کے سوالات اور اکاؤنٹیبلٹی کی کنفرمیشن کر رہے ہیں کہ یہ احتساب اور معاملات کیا جائے گا.
نمبر ایک جو نبیوں کی امتیں ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری طرف یہ پیغام آیا تھا، تم نے کیا لائے عمل اختیار کیا؟ اور دوسرا وہ کہتے ہیں وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول جب اللہ کی طرف سے ایک منصب حکومت سنبھالتا ہے یا منصب امامت سنبھالتا ہے یا منصب ہدایت سنبھالتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس سے پوچھا نہیں جائے گا، وہ بھی اکاؤنٹیبل ہوگا، مگر اس کی اکاؤنٹیبلٹی کہاں ہوگی؟ امت نہیں کرے گی، اس کی اکاؤنٹیبلٹی اللہ کرے گا، کیونکہ اس کا ایمان اور اس کا اعتقاد اللہ کی ذات کے اوپر ہے، امتی کے مقابلے کے اندر زیادہ ہے، تو وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ یعنی اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول جو آئے ہیں وہ اپنی ذمہ داری میں اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس طریقے کا معاملہ کرے، نہ، اللہ کرنے ہی نہیں دیتا، اللہ نے رسولوں کی تربیت اس حوالے سے کی ہوئی ہے۔ اچھا، اب اگلی آیت جو ہے وہ دوسری اس حوالے سے لیتے ہیں کہ انبیاء جو ہیں وہ بھی مسئول ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ ان کو حکم دیا جاتا ہے اور ان سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ 42 نمبر صورت ہے اور 15 آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلِذَالِكَ فَادْعُ، کہتے ہیں پر اسی طریقے سے فَادْعُ، تو معاملہ کر، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور تو قائم رہ جیسا کہ تجھے حکم دیا گیا تھا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور تو نہ کر پیروی ان کی خواہشات کی، وَقُلْ، اور کہہ دے آمنت بما انزل اللہ من کتاب، اور کہہ میں ایمان لے کے آتا ہوں جو اللہ نے مجھ پر قانون اور نظام کے طور پر مجھ پر اتارا ہے، وَأُمِرْتُ، یہ دیکھیں اب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کہا جا رہا ہے، وَأُمِرْتُ، کہ مجھے حکم کیا گیا ہے، لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، میں عدل اور جسٹس کو قائم کر دوں تمہارے درمیان، اللہ ربنا و ربکم، ہاں اللہ رب ہے تمہارا بھی اور میرا بھی، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، معاشرتی حوالے سے، نبوت کے منصب کے حوالے سے تو میں معاملات کر رہا ہوں، قیامت کے دن کل کلاں اللہ کی ذات ہے، اس کے لیے جو ہیں اس کے سامنے میرے اعمال بھی ہوں گے اور آپ کے اعمال بھی ہوں گے، لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے درمیان کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا پھر کل قیامت کے، اللہ یجمع بیننا، اللہ جو ہے وہ پھر ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب اس آیت سے بڑی آسانی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک یہ دو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمرانی کی اور امامت کی حیثیت ہے اس میں وہ بھی اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشرتی، سیاسی اور اجتماعی حیثیت ہے، نبی ہونے کے باوجود وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے، اللہ کے ہاں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ پھر ایک عام امتی کی حیثیت کیا ہوگی، ایک عام حکمران کی حیثیت کیا ہوگی۔ اگر نبی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تو کل کلاں میری عدالت میں اور میری بارگاہ کے اندر جو ہے وہ میں سوال کروں گا، تجھ سے حساب لوں گا اور پوچھوں گا، تو ہم کس باغ اور کھیت کی مولی ہیں، ہمارے حکمران کس باغ اور کھیت کی مولی ہیں کہ یہ ریاست میں رہتے ہوئے جس قسم کی سیاست کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں پوچھا نہیں جائے گا۔ تو اس سے ایک نقطہ ہمیں سمجھ آیا کہ جو حکمران ہے، چاہے وہ حسب و نسب اور تعلیم اور تقوی اور جو ہے وہ امانت کے اعتبار سے کتنا بھی بڑا ہو، مگر وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ اچھا، دوسری صورت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قانون ہے اس اعتبار سے یہ ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ غلبہ پا کر تلوار کے زور کے اوپر کسی ایک خاص علاقے کے اندر حکومت اپنی قائم نہیں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکے سے ہجرت کر کے جب مدینے گئے ہیں تو مدینے کے لوگوں نے، ابھی میں اس ڈیٹیل میں جاؤں گا کہ مدینے کی حالت کیا تھی، مگر میں بڑی مختصراً خاکہ، مدینے کے اندر اوس اور خزرج جو ہیں وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ وہاں 3 قبیلے یہودیوں کے تھے جو مالی طور پر معیشت کے اندر استحصال کر رہے تھے، انہوں نے لوگوں کو اپنا مقروض بنا کر ان کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انصار بنے ہیں انہوں نے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت سے پہلے ایک حج اور عمرے کے لیے جو روڈ کھلی تھی، وہاں مدینے کے جو کچھ لوگ اوس اور خزرج کے آئے تھے ان قبیلے کے لیڈرز کو دعوت دی، ان کے دل اللہ نے نرم کیے، انہوں نے دعوت کو قبول کر لیا۔ اب جس قوم کے لیے اولین آئے تھے انہوں نے قبول نہ کیا، مدینے والا ہمسایوں نے قبول کر لیا اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ یہ آپ کے درپے ہو چکے ہیں تو آپ ہجرت کر کے آ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بھی ہمیں جو سیاسی اور معاشرتی پہلو یہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر نظام عدل اور نظام انصاف قائم نہیں ہو رہا تو آپ اپنے تائیں پوری کوشش کریں، مگر اگر آپ کو لگے کہ اب آپ کی جان اور آپ کے مال اور عزت اور آبرو کو خطرہ ہے تو آپ رخصت کا پہلو بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ یعنی عزیمت کا نعرہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی جان قربان کر دیں، جس طرح سمیہ نے کی تھی، مگر نبی ہی نے ہی رخصت کا پہلو بھی دکھایا
کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا تھا کہ آپ ہجرت کر جائیں. تو رخصت کا پہلو بھی نظر آیا کہ اگر آپ کو لگے کہ اس خاص علاقے کے اندر نظام عدل اور اجتماعی قائم نہیں ہو رہا، مظلوم کو انصاف نہیں مل رہا، معیشت کا اور عدل و انصاف جو ہے اور تعلیم و تربیت اور صحت جو ہے وہ ان کے حقوق اس باسی کو نہیں مل رہے، تو آپ وہاں سے ہجرت کر سکتے ہیں اپنی جماعت کے ساتھ اور کسی دوسرے شہر امن و امان کے لیے بسا سکتے ہیں. میں آگے آنے والے وقت کے اندر اسٹیٹ کی جو اقسام ہیں اسلامی سیاست کے اندر وہ بھی بیان کروں گا کہ جب آپ ہجرت کرتے ہیں تو آپ کس دار سے نکل کر کس دار میں جاتے ہیں، ان کے احکامات کیا ہیں، یہ ہم چوتھے پوائنٹ کے اندر انشاءاللہ اس سیریز کے اندر بیان کریں گے. اچھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار نے وہاں دعوت دی اور وہاں چلے گئے، تو ان کی خوشنودی اور ان کی رضامندی کے اوپر آپ نے مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھا اور ایک ریاست کی بنیاد رکھی. تاریخ جسے دنیا کے سب سے پہلے تحریری ریٹن کانسٹیٹیوشن کے طور پر جانتی ہے، عہد نبوی کا ایک اہم دستاویز. یہ کتاب پی ڈی ایف کے اندر آپ کو مل جائے گی. ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب ایک ریسرچ پروفیسر تھے رحمۃ اللہ علیہ فرانس کے اندر. میں ان کی کتاب کا ایک بار پہلے بھی حوالہ دے چکا ہوں. اس اعتبار سے یعنی اسلام کی قانونی، سیاسی اور آئینی اعتبار سے ان کی بڑی محنت اور بڑی ان کی کوششیں کاوشیں ہیں. اللہ ان پر اپنی رحمت فرمائے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، آمین. انہوں نے تشکیل دیا ہے جس میں 47 کے قریب پروویژنز تھیں، 47 چھوٹی اور بڑی کلازز. انہوں نے اس کو اوریجنل عربک بھی بیان کیا ہے. کسی کو اگر یہ کتاب، میں پوری شو نہیں کر سکتا تھا مگر میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ایک ٹچ دے دوں کہ میری اس گفتگو سے اگر کوئی بندہ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے تو آپ کی اسکرین کے اوپر جو حوالہ جات اس طریقے سے گلمپس دیے جاتے ہیں تو آپ ان سے اخذ کر سکتے ہیں. پی ڈی ایف میں یہ موجود ہے، اگر کسی کو چاہیے ہوگی تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. میں انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ کے اندر اس کو لگا بھی دوں گا. تو دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور عہد نبوی کی کانسٹیٹیوشن جو ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جاتے ہی کیا. اس کے 47 جو ہیں وہ پوائنٹس تھے، جن میں سے کچھ اوس اور خزرج کے تھے جن کو انصار کہتے ہیں، اور کچھ مہاجرین کے حوالے سے تھے، اور کچھ جو ہیں وہ ادھر جو نان مسلم جو کمیونٹیز تھیں ان کے حوالے سے تھے جن میں یہود اور نصارہ تھے، اور اس حوالے سے جو قریبی علاقہ جات میں رہنے والے لوگ تھے. اچھا، اس کے علاوہ میں ایک پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ جس کو میں سمجھتا ہوں اگر ذکر نہ کروں تو جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریاستی، علاقائی اور نظم اجتماعی کی حکمت عملی ہے، میرے خیال سے اس کے ساتھ زیادتی ہوگی اس موضوع کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے ایک نظم اخوت قائم کیا جس کو ہم موافقات کہتے ہیں، بردرہڈ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے ہاتھ میں دے کر ان کو بھائی بنا دیا. اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر کیا ہے کہ آپ یاد کریں اس زمانے کو جب آپ ایک دوسرے کے کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. یہ نظم اخوت تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. یعنی ریاست کے اندر بھائی چارے کا ماحول پیدا کرنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین ابتدائی ترجیح تھی ایک ریاست کے ابتدا کے اندر ہی. تو یہ بھی کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، دنیا کا سب سے پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن. اچھا، اس پوائنٹ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ سیاسی سرگرمی کا جو آغاز ہوا ہے اس کا جو ہمیں ٹچ ملتا ہے وہ ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعت لینا. یعنی ریاست کے اندر آپ ایک نظم اجتماعی کے اندر جب آتے ہیں تو اسلامی تعلیمات کے اندر اس کو بیعت کے نام سے موسوم کیا گیا ہے. بیعت لی جاتی تھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر، اور اس بیعت میں معروف جو چیزیں ہیں، شریعت کے احکامات ہیں، ان میں اتباع کرنے کہا جاتا تھا. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے چیپٹر 48 ورس 10 کے اندر کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ اے رسول جو آپ کی بیعت کرتے ہیں حقیقتاً اللہ کی بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ ان کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے. فمن نکث فانما ینکث علی نفسی، تو جو اس بیعت کو توڑے گا وہ اپنے نفس کو توڑ رہا ہے، وہ مجرم ہوگا. ومن اوفى بما عاہد علیہ اللہ، اور جو اپنے اس عہد کو پورا کرے گا، اس بیعت کو، اس نظم اجتماعی میں، فسیؤتیہ اجرا عظیما، اللہ اس کو بہت اجر دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ریاستی سطح پر سیاسی نظم اجتماعی کو قائم کرتے ہیں اور آپ ایک انسٹیٹیوشن قائم کرتے ہیں جس میں بیعت ہوتا ہے، بیعت قائم کی جاتی ہے، تو اس میں سب سے پہلا ہوتا ہے آپ کی نیت اور آپ کے اندر کی جو امانت ہے اس کو جگانا. یعنی آپ بیعت کرنے جا رہے ہیں اور کسی سیاسی سسٹم کا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسلامی سیاست ہے
اس کے سسٹم کا حصہ بننے جا رہے تھے ہوتے تو آپ بیعت کرتے تھے. جدید دور میں آپ اس کو ووٹ سے تشبیہ دے سکتے ہیں, کیونکہ ووٹ جو ہے وہ بھی جا کر مخصوص انداز میں ایک بیلٹ باکس کے اندر ڈال دی جاتی ہے, مگر آپ اس کو ظاہری اور خارجی شکل کے اندر تو مماثلت قرار دے سکتے ہیں. یعنی ہر بندہ جاتا ہے اپنی مرضی سے جس کینڈیڈیٹ کے اوپر کرتا ہے, مگر اس کا جو معیار ہے کیا وہ اس بنیاد کے اوپر آتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ اس کے اوپر ہوگا, کیا اتنی امانتداری ہوتی ہے کہ وہ اس ووٹ کی قدر کرے گا. ہمارے ہاں سیاست دان تھے, جب ان کی گردن پر پاؤں آتا ہے یا ان کی دم پر پاؤں آتا ہے تو وہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. مگر جیسے ڈیل ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے وہ ملک چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ووٹ کو بیڑا گرک کرو, میری جان چھوڑو, مجھے نہ بلاؤ, اب میں بہت بیمار ہوں. اور وہ آپ کو لندن کی سڑکوں پر گھومتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ووٹ کو بیعت کے برابر قرار دیتے ہیں اور بیعت کو ووٹ کے برابر قرار دیتے ہیں, مگر عزت جو ہے وہ کسی قسم کی نہیں کرتے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیعت جو کہ قدیم طرز انتخاب ہوا کرتا تھا اپنے وقت کے امام اور حکمران کا, وہ جدید دور کے اندر اگر آپ اس کی کوئی قریبی شکل نکالنا چاہیں تو وہ ووٹ سسٹم ہی ہے, مگر اگر اس کو آپ بایو میٹرک سسٹم کر دیں تو وہ قدرے بہتر ہوگا. اچھا بہرحال یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے, جب ایک ریاست کے قیام کی بات ہو تو اس میں پھر آتا ہے, اور مزید انہوں نے کر بھی لیا. دوسری آیت اس حوالے سے لے لیں, دوسری سٹیزنز جو ہوں گی وہ ہماری عورتیں ہوں گی, لیڈیز ہوں گی, ان کا سوسائٹی کے اندر حصہ ہے. پرانے وقتوں کے اندر عورت اور سیاست جو ہے یہ ضدین سمجھی جاتی تھی. عورت کا معاشرتی, سیاست سے, اقتصادیات سے, تہذیب اور تمدن سے اور نظم اجتماعی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاست کی اس میں عورتوں کو بھی عینی ہی اسی طریقے سے پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دیا گیا, اور کہا گیا کہ آپ بھی اپنے حکمران کی بیعت بھی کریں گی اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں گی. اچھا اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ چیپٹر 60 ورس 12 کے اندر بیان کیا کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم. بیان کرتے ہیں نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں آتی ہیں اس لیے کہ وہ آپ سے بیعت کریں اس چیز کے اوپر کہ نہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گی کسی کو بھی, نہ وہ چوری کریں گی, نہ وہ زنا کریں گی, نہ وہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی, نہ وہ بہتان گھڑیں گی اپنے ہاتھوں اور پیروں سے, ولا یعصینک فی معروف, اور وہ نہیں نافرمانی کریں گی معروف میں, اچھے کام میں, سٹینڈرڈ میں, جو ماڈرنائز اور ماڈریٹ کر دی ہوں گی چیزیں, یا جو جن کے اوپر آپ متفق ہو چکے ہوں گے ان چیزوں پر وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. تو آپ کیا کریں, ان سے بیعت لیں, واستغفر لہن, اور آپ ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں. کیونکہ جب آپ بیعت کرتی ہیں, دیکھیں کوئی بھی انسان جب کسی حکمران کی بیعت کرتا ہے تو اس میں کمی کوتاہی ہوتی ہے. بعض اوقات آپ کو کوئی فیصلہ پسند آتا ہے, بعض اوقات آپ اطاعت کرتے ہیں. یا آگے جا کر میں بیان کروں گا تھرڈ پوائنٹ کے اندر کہ اطاعت حکمران اور امام کتنی امپورٹنٹ ہے اسلامی سیاست کے اندر, اور یہ نظم اجتماعی کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یا ہم نے دیکھا ہے لوگ ووٹ دے دیتے ہیں پیسوں کی خاطر, بعد میں اسی حکمران کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. اسلامی سیاست کے اندر ایسا نہیں ہے. جب آپ نے ون سے ایک بندے کی بیعت کر لی ہے تو آپ اختلاف بھی کریں گے تو ادب و احترام کا دائرہ جو ہے وہ اخلاق کا جو دامن ہے وہ آپ چھوڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی. اچھا تو آپ ان سے ان اللہ غفور رحیم, اللہ بخشنے والا ہے. اب یہاں دیکھیں ایک بڑی زبردست ٹرم ہے جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, یعنی عورتوں سے جو بیعت کی ہے نا نافرمانی کے اعتبار سے. دیکھیں کچھ ایسے احکامات تھے جو انڈرسٹوڈ ہیں مردوں اور عورتوں میں, شرک نہیں کرنا, چوری نہیں کرنی, زنا نہیں کرنا, اولاد کو قتل نہیں کرنا, بہتان نہیں باندھنے. مگر یہاں کے نافرمانی نہیں کرنی, عورتوں میں ایک چیز کو ایڈ کیا, ولا یأسینک فی معروف, عورتوں کی بیعت میں یہ چیز شامل کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ نہیں کہنا آپ نے. اب کوئی بدبخت اور کوئی شر پسند یہ کہہ سکتا تھا دیکھو بھائی ان کا نبی جو ہے نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورتوں سے بیعت کرواتے ہیں کہ مجھے نہ نہیں کرنی, میری نافرمانی نہیں کرنی. تو نعوذ باللہ دیکھو عورتوں کو جو ہے نا وہ اپنے آرڈر کے نیچے. اب دیکھیں یہاں پر فی معروف ان کی شرط لگا دی, یعنی اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی امامت اور حکمرانی اور جو سیاست کا طریقہ کار اختیار کیا اس میں اتنی احتیاط کی کہ کسی عورت کو بھی اگر آپ بیعت کے لیے بلا رہے ہیں تو اس کو اس چیز کے اوپر آپ نے کنفرم کرنا ہے کہ جو شریعت کے احکامات ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے بغیر کوئی کام کر ہی نہیں سکتے تھے. جو خود شارع اور مقنن ہے وہ تو کبھی ایسا کام کر ہی نہیں سکتا کہ وہ شریعت کے مخالف ہونا, نعوذ باللہ, ممکن ہی نہیں. اچھا
یہ طریقہ کار تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سیاست کا آغاز کرتے ہیں تو بیعت ہوتی ہے. میں آؤں گا جب آمریت آئی ہے تو وہ کس قسم کی بیعت کرتے تھے. بیعت وہ بھی کرتے تھے کہ میں کہتا ہوں کہ مسئلہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عامر آ کر صرف بزور بازو ہی آتا ہے. اچھا عامر پھر مشورہ بھی کرتا ہے, کبھی ذکر میں کروں گا انشاءاللہ. اچھا جی, اب ہم آتے ہیں کہ جب بیعت ہو گئی تو اس کے بعد کیا نظام ہوتا ہے. یعنی جب آپ نے ایک حکمران کی بیعت کر لی ہے تو اس کی سیاسی اور اس کی قانونی حیثیت, آئینی حیثیت کیا ہے. وہ یہ ہے کہ چیپٹر 59 ورس 7 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آخری ٹکڑا میں, وما, یہ اصولی نکتہ, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اصول بیان کر دیا کہ جو رسول دیں گے وہ لینا ہے, جس سے وہ روکیں گے اس سے رک جانا ہے. یعنی لیجسلیشن کا مقننہ جو ہے وہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے ریاست کے اندر, کیونکہ وہ اللہ کی جانب سے ہے. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرنا ہے. ان اللہ شدید العقاب, کہ اللہ بہت سخت جو ہے وہ حساب کرنے والا اور معاقبہ کرنے والا ہے. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ یہ ایک کانٹیکسٹ میں آئی ہے آیت غنیمت کے بارے میں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اس سے آپ نے چور چرا نہیں کرنی, مگر اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی استنادی حیثیت کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایز اے حکمران ان کی حیثیت کیا ہے, کہ ان کو کس طور پر مانا جائے گا. ایک اور آیت میں مجھے ایک دم کراس ریفرنس کے طور پر یاد آ گئی ہے, غالباً سورہ نساء کی ہے. اس کو میں ایڈ آن نہیں اوور لیز میں کر سکا تو میں پڑھ دیتا ہوں, مشہور آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ویسلموا تسلیما. اچھا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے رب کی قسم ہے یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے تب تک جب تک یہ ہر اپنے مشاجرات کے اندر آپ کو حاکم نہ تسلیم کر لیں اور آپ کے فیصلے کے اوپر سر تسلیم خم کریں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اس ریاست کے اندر جو حیثیت تھی استنادی, وہ حرف آخر کی سی تھی. یہی جو تحریری دستور لکھا گیا تھا کانسٹیٹیوشن کا مسجد نبوی اور ریاست مدینہ کے اندر, وہ یہی تھا. تحریری دستور میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ آخری فیصلے کی جو حیثیت ہے ایک فیصل کی اور حاکم کی, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. اور یہ سب نے تسلیم کیا تھا یہودیوں نے, اور ان کا پرسنل لا بھی تھا. یعنی مدینہ کی ریاست کے اندر, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں پورا پڑھنا میرے لیے بہت ٹائم ہمیں لگ جائے گا, میں اشارتاً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ تحریری دستور کے 47 نکات وہ آپ دیکھیں, اس میں مائنورٹیز کے پرسنل کوڈ بھی ہیں کہ آپ کو پرسنل کوڈز بھی دیے جائیں گے, پرسنل آپ کا پینل کوڈ بنایا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہماری سزا اگر چور کا ہاتھ کاٹنا ہے تو ہم آپ کو بھی یہی دیں گے, نہیں, آپ اپنا پرسنل کوڈ, اپنا جج لگا سکتے ہیں. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت عمر کے زمانے میں یہ پریکٹیکلی رہا ہے. اچھا, ہم چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلق العنان بادشاہ کی طرح فیصلے کریں گے؟ بیعت کر لی, نافرمانی نہیں کریں گے, جیسے وہ کہیں گے کریں گے, تو کیا نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظم اجتماعی کا جو ایک اس کا اسنس ہے, جو اس کا جوہر ہے, کہ اجتماع جو ہے وہ فرد سے ملتا ہے, قطرے سے سمندر بنتا ہے, تو کیا ایسا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بس فرد واحد ہوں گے جن کی بات مانی جائے گی, وہ کسی دوسرے کو شامل جو ہے وہ مشورہ نہیں رکھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ایک بڑا بنیادی اصول بیان کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران چیپٹر 3 ورس 159, کہتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, بس اے رسول آپ اللہ کی رحمت سے نرم ہیں ان کے لیے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اور اگر آپ ہوتے بہت سخت دل والے, غصے والے, لن فضوا من حولک, تو آپ کے ارد گرد سے یہ چھٹ جاتے. فاعفو عنہم, آپ اس سے درگزر کریں. یہ ایک حکمران کی حیثیت بتا. اچھا, فاعفو عنہم واستغفر لہم, آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے توبہ طلب کریں. وشاورہم فی الامر, اور یہ امر کے صیغے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حاکم, حکمران, فیصل, جج اور اللہ کے نائب ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو حکم دیا جا رہا ہے وشاورہم فی الامر, کہ آپ معاملات کے اندر ان سے مشورہ کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, مشاورت کے بعد جب آپ کسی فیصلے تک پہنچ جائیں تو توکل اللہ پر کرنا ہے, کیونکہ ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے.
اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ نظم اجتماعی کے اندر فیصلہ کرتے ہیں تو یقیناً انسان اپنے ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے اور پروبیبلٹیز کو اور پاسبلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے، جتنی آپشنز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے فیصلہ غلط ہو، یعنی اجتماعی طور پر بھی مشاورت کے بعد فیصلہ کیا جائے، ہو سکتا ہے اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ غلط ہے، مگر چونکہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے مشورہ کرنا ہے، اگرچہ کتنا ہی کوئی تگڑا انسان سامنے آ کر کہے کہ بھائی یہ مشورہ جو آپ کر رہے ہیں اس کے برعکس جو ہے یہ بات مجھے بہتر لگتی ہے، یہ کرنا چاہیے، مگر آپ مشاورت کو اور جمہور کو سامنے رکھتے ہوئے چلیں گے اور اللہ پر توکل کر لیں گے، یہ بات ہوگی۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاست کا میں نے بنیادی نقشہ کھینچ دیا ہے، جس کی بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ یہ میں نے بنیاد بتائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بطور ایک امام اور سیاست دان یہ تھی کہ آپ کس طریقے سے اکاؤنٹیبل ہوتے تھے، کس طریقے سے بیعت کرتے تھے، کس طریقے سے۔ اچھا، اکاؤنٹیبلٹی کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا بڑا زبردست، ابھی ایک دم میں سمجھتا ہوں اس کو بیان کر ہی دوں۔ سیرت کی کتابوں میں تمام جگہ پر موجود ہے، بہت ہی پیارا اور بہت ہی ایک خوبصورت واقعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا۔ آپ مسجد نبوی میں آتے ہیں، ایک شخص آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو میں تم لوگوں کے اندر فیصلے کرتا ہوں، اگر کسی کا کوئی مجھ سے لین دین ہے، کوئی حساب ہے تو وہ مجھ سے کر سکتا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو کچھ کہا ہے۔ ایک شخص صحابی اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے ایک چیز کا۔ اب یہ حکمران امام الانبیاء رحمت اللہ عالمین وہ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بتاؤ میں نے کیا ایسا کیا ہے کہ جس کا بدلہ تم مجھ سے لینا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے ایک دفعہ مجھے چھڑی ماری تھی تو یہ کمر کے اوپر، تو میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں آپ سے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لے لو بدلہ، امام الانبیاء وہ کہتے ہیں آپ بدلہ لے لیں مجھ سے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخ انور کو موڑتے ہیں اور اپنی کمر پیٹھ مبارک کو ان کی طرف کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا بدلہ لے سکیں۔ اچھا آپ دیکھیں کتنے صحابہ پاس ہوں گے، کسی نے نہیں کہا کہ وہ غصہ کے رسول مارو پھڑ دو نقطہ لا دے جی، ہاں؟ سوچنے والی بات ہے، کیونکہ یہ ساتھ ہم ان ایشوز کو بھی ایڈریس کریں کہ یہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رؤوف الرحیم تھے، ٹھیک ہے، حریص علیکم بالمؤمنین اور رحمت للعالمین تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ مبارک پھیری اور کہا لے لو بدلہ۔ تو اس شخص نے کہا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ نے جب میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا تو میری جو پیٹھ ہے اس سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، یعنی میری پیٹھ جو ہے وہ برہنہ تھی جب مجھ سے یہ بدلہ لیا گیا تھا، مجھ سے یہ کام کیا گیا تھا، تو میں بھی نہیں اسی طرح معاملہ کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ سے کپڑا اٹھایا، پیٹھ مبارک سے اپنا جو لباس ہے اس کو اٹھایا اور اسی طریقے سے کہا کہ تم مجھ سے بدلہ لے لو۔ اس شخص نے تیزی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کا بوسہ لیا اور مسکرانے لگا، اس نے کہا کہ دو چاچا میں نے اپنا بدلہ لے لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں میرے آقا آخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ ایک حکمران اور کائنات کے امام ہوتے ہوئے آپ نے اپنی ریاست کے اندر معاشرتی ہم آہنگی اور عدل قائم کرنے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو بھی پیش کیا ایز اے حکمران۔ تو یہ ایک واقعہ ہے، مجھے ایک دم یاد ہے تو میں نے سمجھا میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں اس حوالے سے۔ اچھا اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ ضرورت کے حوالے سے، پہلے تو میں دو حوالے آپ کو دے چکا ہوں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے سیاست میں ایک حکمران ہونے کی، امامت کی کیوں ضرورت ہے۔ اب میں اس سے پہلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سیاسی نظام چلا ہے صحابہ کی زندگی کے اندر اس پر روشنی ڈالوں، اس سے پہلے میں بیان کرتا ہوں دو بڑے نکات جو کہ آپ کے سامنے یہ بیان کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اچھا بخاری شریف کی حدیث ہے 3606 ہائی لائٹڈ ہے، لمبی حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور فتن آخر الزمان کے واقعات بیان کر رہے تھے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑنا،
یہ مکمل حدیث ہے آپ کی اسکرین کے اوپر، جو لوگ پڑھنا چاہیں وہ پاز کر کے اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظم اجتماعی اور اسلامی سیاست جو سکھائی ہے، اس کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ کبھی مسلمانوں کی سوسائٹی کو امام اور حکمران کے بغیر یا خلیفہ کے بغیر یا امام عادل کے بغیر نہیں رہنا چاہیے، اس کو لازمی پکڑنا چاہیے فتنوں کے دور کے اندر۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت قائم ہوئی ہے وہ خلافت ایک آئیڈیل سٹیٹ تھی، وہ دوبارہ قائم نہیں ہو سکتی۔ ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو اس تناظر کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اب باقاعدہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب کا جو ہم نے کہا تھا کہ دوسرا پوائنٹ کے اندر جو ایک سیکنڈ اسپیکٹ ہے کہ پولیٹکس آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم اینڈ ہز کمپینینز ناؤ، کہ آپ کے اصحاب جو ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی سیاست کے حوالے سے چیپٹر 24 ورس 55 کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے کے آئے تم میں سے اور نیک عمل کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، البتہ ضرور ضرور ہم ان کو سلطنت حکمرانی دیں گے زمین میں، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ہم نے ان سے پہلوں کو موقع دیا۔ اچھا، اس آیت میں روکتا ہوں آپ کو۔ اس آیت میں جملہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پیشین گوئی کر دی گئی تھی، خوشخبری دے دی گئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت علی منہاج نبوہ قائم کر دی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ ایون کہ نہج البلاغہ کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا جو خطبہ نقل کیا ہے، اس میں بھی اس آیت کو کوٹ کر کے کہا ہے کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل بعد جو خلافت شروع ہوئی ہے یہ اس کی طرف ہے نشانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی وہ اللہ کے اس وعدے کی دین تھی، اور جب اللہ کے وعدے کی دین تھی تو پھر ان کی خلافت اور ان کی سیاست کے اوپر اندرونی طور پر اعتراض اٹھانا یہ تو غلط ثابت ہو گیا، اور یہ نہج البلاغہ کے اندر لکھا ہے اس آیت کے خطبے میں۔ تو اس کو کہتے ہیں آیت استخلاف۔ تو یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت کی کریڈیبلٹی ہے اور ان کی استنادی اور اتھینٹسٹی ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ نے اس آیت کے تناظر میں خود کلیئر کر دی۔ یہ اس پیشین گوئی کی طرف توجہ ہے۔ دوسرا نقطہ جو میں اس حوالے سے اٹھانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو خلافت کا تصور ہی نہیں تھا، اور جو سیاست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ خلافت تھا، اس سے پہلے بادشاہ چل سکتی تھی۔ ہمارے پچھلے پروگرام کے اندر بھی ہمارے ایک بڑے عزیز دوست آئے تھے، وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ دیکھیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ملوکیت اور بادشاہت کو ختم کر دیا، اس سے پہلے جو ہے نا وہ ملوکیت تھی، اس سے پہلے جو ہے نا وہ بادشاہت چل جاتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے خلافت کا آغاز کیا۔ اب اس آیت کے اگلے اس دوسرے نقطے کی طرف جو میں توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ البتہ ضرور ضرور ہم ان کو حکمرانی اور خلافت دیں گے زمین میں جیسے ہم نے خلافت حکمرانی سلطنت دی ان سے پہلوں کو۔ اب پہلوں کو جیسے دی ویسے ہی بعد کو دیں گے۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو رہی ہے خلافت راشدہ، تو جو پہلے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی قومیں تھیں ان کو جو دی تھی حکمرانی وہ تو خلافت تو نہ تھی، وہ تو آمریت اور ملوکیت تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور آگے بھی اس کا ذکر بھی آئے گا، آگے اس کا ذکر آنے لگا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی جو سیاسی جو تقاضا ہے اور اسلام کا جو معاشرتی تقاضا ہے وہ ہے اللہ کے دین کا قیام، نہ کہ جناب ایک خلیفہ ایک ٹائٹل دے دو کسی کو اور جناب ہاتھوں پر بیعت کرنا شروع کر دو اور جناب خوشی خوشی گھر جا کر سو جاؤ، چاہے جناب بیڑا غرق کی ریاست کا ہوا پڑا ہو، مگر جی ہم نے بیعت کی ہے اور ہم نے ہمارے لیڈر کا نام خلیفہ رکھا ہوا ہے۔ یہ جو جماعت احمدیہ کے ماننے والے ہیں انہوں نے تو خلیفہ بنایا ہوا ہے، بیعتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس خلافت کا لینا دینا کیا ہے ریاست کے ساتھ اور سیاست کے ساتھ؟ وہ بناسپتی قسم کے خلیفہ ہیں۔ تو صرف ٹائٹل لے لینے سے اور بیعت کر لینے سے خلافت قائم نہیں ہوتی، کہ بیعتیں کر لیں ظاہری طور پر اور ٹائٹل دے دیا کہ جناب ہمارے خلیفہ ہیں، تو وہ چلتے جب تک آپ ان اصولوں اور قوانین کو، ان ضوابط کو لاگو نہیں کریں گے اور عدل و انصاف کا تقاضا پورا نہیں کریں گے تو آپ جو مرضی ٹائٹل لگاتے رہے سر، کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا، یہ آیت بتا رہی ہے
اچھا آگے کیا بتا، ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، یہ ہے وہ قانون، یہ وہ قانون ہے. وہ کہتے ہیں البتہ ضرور ضرور، اللہ کہتا ہے اور ضرور ضرور ان کے لیے قائم کریں گے، ضرور ضرور البتہ قائم کرے گا ان کے لیے دینہم الذی ارتضی لہم، اس نظام کو، سیاسی نظام کو جو ان کے لیے راضی کر لیا گیا ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور جب ریاست اور سیاست اور نظام عدل، نظام اسلام قائم ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو امن سے شفٹ کر، چینج کر دے گا، سوئچ ہو جائے گا. یعنی ریاست کے اندر جب نظام عدل قائم ہوگا امن آ جائے گا آٹومیٹکلی. اب مثال کے طور پر ایک ریاست کے اندر امن ہے، جان مال عزت آبرو محفوظ ہے، تو رات کے کتنے بھی پہر ہوں عورت بڑی آسانی سے سفر کر سکتی ہے. تو کیا ہوتا ہے، خوف جاتا رہتا ہے اور امن آ جاتا ہے، کیونکہ سوسائٹی کے اندر عدل قائم ہو چکا ہے، اصول قائم ہو چکے ہیں، نظام قائم ہو چکا ہوا ہے. یہ ہے وہ نظام جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل بعد جس کا وعدہ کیا. اچھا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. ومن کفر بعد ذالک، ہاں اس نظام قائم ہونے کے بعد جو ان چیزوں سے انکار کرے گا فاولئک هم الفاسقون، یہ لوگ ہیں جو ریاست کو چیلنج کرتے ہیں، نظام کو چیلنج کرتے ہیں. اچھا میری آواز آ رہی ہے فاروق بھائی؟ جی جی سر آ رہی ہے. بہت شکریہ سر، ماشاء اللہ آپ سن رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے میں صحابہ کرام کی جو سیاست ہے اس پر تاریخی طور پر میں ایک خاکہ مختصر سا پیش کرتا ہوں، اور یہ میرا آج کا پروگرام جو ہے اس حوالے سے مکمل ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ جو آیت استخلاف میں نے پڑھی ہے، اس حوالے سے میں نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں ان کی سیاست ریاست کیسی رہی. سنن ابی داؤد کے اندر ایک روایت ملتی ہے جس کو حدیث سفینہ کہتے ہیں. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بعد خلافت جو ہے، کہ میرے بعد جو سیاسی نظام ہے وہ 30 سال تک قائم رہے گا. سیاسی نظام، وہ سیاسی نظام جو اسلامی نبوی سیاسی نظام ہے، یاد رکھیں، وہ نظام جو حقیقی معنوں کے اندر عدل اور انصاف پر مبنی ہے، وہ سیاسی نظام جو فرد اور اجتماع کی خود مختاری اور آزادی رائے اور اختیار پر مبنی نظام ہے، وہ نظام جو اقتصادیات میں، معاشی اور معاشرت میں، اخلاق میں اور علوم و فنون میں مساوی اور متوازی اور معتدل اور مناسب قسم کا نظام ہے. وہ جو قائم رہے گا وہ 30 سال ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ثلاثون. وہ صحابی جو ہیں انہوں نے گن کر کہا کہ آپ گنیں، تابی کو بھی گنوایا کہ حضرت ابو بکر جو ہیں ان کے 2 سال، حضرت عمر کے 12 سال غالباً، حضرت عثمان کے 10 سال. کتنے ہوئے ٹوٹل؟ 2 اور 12 24، 24 اور 10 نہیں سوری 14، 14 اور 10 24، اور حضرت علی کے غالباً 5 سال سے اوپر. تو یہ 30 سال کا عرصہ بنتا ہے، جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جو بیعت کے جو ابتدائی ہیں 6 مہینے کے قریب، وہ بھی اگر آپ شامل کریں تو یہ 30 سال کا پورا ایک آنکڑا بنتا ہے. مگر حضرت علی المرتضیٰ جو ہیں اس پر تو سب متفق ہیں، اہل سنہ ہو یا اہل تشیع، کہ یہ خلفائے راشدین کا ایک 30 سال کی جو ضمانت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پوری. اچھا، جب تک حضرت ابو بکر صدیق تھے تو امت جو ہے وہ بغیر کسی اختلاف اور تنازع کے قائم رہی اس چیز کے اوپر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کو حق حاصل ہے ہم پر حکمرانی کا، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. تھوڑی سی اختلاف کے بعد اس پر سب متفق ہو گئے تھے. حضرت عمر فاروق نے اپنی زمانے کے اندر اندرونی اور بیرونی جن طاقتوں کا سامنا کیا وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ان میں مانعین زکوٰۃ ہوں یا متنبع
متنبی جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا ان سے جنگ ہو، اسی طریقے سے ریاست کے اندر عدل اور انصاف قائم کرنا ہو، اس کے بعد حکمران کو اپنے آپ کو ایک مسئول کے طور پر زندگی گزارنا ہو، پھر عاجزی و انکساری کے ساتھ زندگی گزارنا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ آپ اپنی تنخواہ بڑھا دیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اس تنخواہ کے اندر جو ہے وہ کسی مزدور کا گزارا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، مزدور کا گزارا تو اس کے اندر، تو انہوں نے کہا میں کیسے بڑھا دوں اگر مزدور کا یا تو پھر مزدور کی بھی بڑھاؤ۔ یعنی یہ حالت تھی، یہ رونا نہیں روتے تھے کہ جناب میرا پورا نہیں ہو رہا تو میری بڑھا دیں، اور پارلیمنٹ کے اندر جناب سمریاں پیش کرنی کہ جناب پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھا دیں، ہمارے اخراجات بڑھے ہیں، اس لیے ووٹ دیا تھا آپ کو کہ آپ اندر جا کر اپنی تنخواہیں بڑھوائیں اور اس پر پریشر کریں کہ جناب کل کو آپ نے بل پیش کرنا ہے تو ہم نے ووٹ نہیں دینا، پھر ہم نے غائب ہو جانا ہے سیکرٹ ووٹ میں، تو پھر نہ کہنا، تو یہ جناب پاس کریں، ہماری تنخواہیں بڑھائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نقشہ پیش کیا وہ یہ کیا کہ بھائی دیکھو، اگر مزدور کا گزارا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، تو میں اپنی تنخواہ کیسے، اس کی بھی تنخواہ بڑھاؤ، انصاف قائم کرو۔ تو اس قسم کی چیزیں مختصر لے کر چاہ رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک سیاسی انقلاب برپا ہوتا ہے، اور وہ حقیقی معنوں کے اندر شاہکار رسالت تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دین کو نقشہ بنا کر، قانون بنا کر، اصول اور ضوابط بنا کر پیش کیا تھا، حضرت عمر فاروق کے حصے میں اللہ نے یہ قسمت رکھی، ان کا نصیب رکھا کہ انہوں نے ان قانونوں کو عملی طور پر نافذ کر کے دکھایا۔ یعنی دنیا نے دیکھا کہ یہ کتاب صرف بولنے کے اعتبار سے خوبصورت، یعنی ایک آئیڈیل نہیں ہے، یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے، پریکٹیکلی پاسبل ہے۔ تو حضرت عمر فاروق جو ہیں، انہوں نے پہلی دفعہ ان قوانین کو اور ان سیاسی اصولوں کو نافذ کیا۔ اس میں حضرت عمر فاروق نے اپنی اجتہادی صلاحیت کو بڑی شد و مد کے ساتھ استعمال بھی کیا، اور اس کو رہتی دنیا تک سراہا جائے گا، جس میں تغیر زمان کے ساتھ تغیر احکام کے اصول فقہ کو انہوں نے استعمال کیا۔ حضرت عمر فاروق کے کئی احکامات کو ریاستی سطح کے اوپر اور افرادی سطح کے اوپر چیلنج بھی کیا گیا، خود ان کے بیٹے نے بھی چیلنج کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک خلیفہ جو ہے جب وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے، کوئی رائے دیتا ہے، اس کی رائے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے دلائل کی روشنی میں، یعنی اس پر ڈیبیٹ ہوگی، ڈسکشن ہوگی، اور اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اس میں حضرت خولہ کا ذکر بڑا پیش ہے، اور ایک خاتون ہے جو کہ حق مہر کے حوالے سے اور اسی طریقے سے طلاق کے مسئلے کے حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جو احکامات ہیں ان کو گاہے بگاہے چیلنج۔ اسی طریقے سے حج کا، تمتع اور قران کا واقعہ ہے، اس میں بھی چیلنج کیا جاتا رہا۔ تو حضرت عمر فاروق جو ہیں، ان کی سیاست جو ہے وہ بڑی شاندار رہی ہے اس حوالے سے کہ کھل کر پتہ چلا ہے کہ اسلام کے سیاسی قوانین کس طریقے سے تدوین کیے جاتے ہیں، کس طریقے سے ترتیب کیے جاتے ہیں، اور کس طریقے سے ان میں ترامیم کی جاتی ہے۔ تو اچھا، یہ اس سے پتہ چلا حضرت عمر فاروق کی جو سیاست ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی قوانین کے اندر امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے نہیں جی نہیں، امینڈمنٹس ان چیزوں کے اندر کریں جن کے بارے میں قرآن حکم نہیں دیتا، بات ٹھیک ہے، قرآن نے حکم نہیں دیا، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے قحط کے سالوں میں چوری کی جو حد ہے قطع ید، اس کو منسوخ کر دیا تھا، معطل کر دیا تھا۔ اب قرآن نے لکھا ہوا ہے، قرآن نے لکھا ہوا ہے، غالباً سورہ نور ہے، السارق والسارقۃ، یہ غالباً سورہ مائدہ ہے، سورہ مائدہ ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور ہو عورت یا مرد، ان کا ہاتھ کاٹنا ہے۔ اس پر فقہی بحث ہے کہ کیا کیا شرائط لگیں گی، مگر یہ حکم آیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں ان فیصلوں کو جو ہے وہ دیکھا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانے کے اندر اس کے اندر ترمیم کر دی، معطل کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی قوانین کے اندر تغیر زمان کے ساتھ تغیر احکام ہو سکتا ہے، آپ اس میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں جب تک نظم اجتماعی کے اندر عدل اور انصاف قائم رہے۔ یعنی یہ موم کی ناک نہیں بنانی چاہیے کہ اپنی مرضی سے امینڈمنٹ کرتے رہے، نہیں، یعنی اس کی آپ کی حیثیت کو، آپ کی استنادی حیثیت کو منوانا پڑے گا اور اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔
اس حوالے سے حضرت عمر فاروق کا زمانہ بڑا ہی جو ہے وہ شاہکار ہے. حضرت عمر فاروق کا ایک واقعہ ایز اے حکمران کے اعتبار سے میں سنانا اس لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی کور کر دیا جائے, پھر میں مختصراً آگے دو چیزیں بیان کروں. رات کے وقت خود گشت کرنا اور اپنے اسسٹنٹس کے ساتھ, اپنے معاون اور ممدد کے ساتھ, اپنے منشی کے ساتھ گلیوں کے اندر سفر کرنا, دیکھنا کوئی بلک رہا ہے, کوئی رو رہا ہے, کوئی پریشان ہے, کوئی بھوکا ہے, کوئی بیمار ہے, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پر جا کر دستک دیتے, اناج غلہ جو بھی ضروریات ہوتی تھی وہ وہاں پہنچاتے. اسی طریقے سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ ایک گھر کے پاس سے گزرتے ہیں, ایک عورت جو ہے وہ رو رہی ہے اور غم کے جو رڈس پڑ رہی ہے اپنے خامد کی غیر موجودگی کے اندر, اس کی جدائی کے اندر. حضرت عمر فاروق بڑے پریشان ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ پتہ کرو یہ عورت کا خامد کدھر گیا. تو اگلے دن بتایا جاتا ہے کہ یا امیر المومنین, ان کے جو خامد ہیں ان کو شام کے بارڈر کے اوپر بھیجا گیا ہے وہاں جنگ کرنے کے لیے. تو وہ قریباً کوئی نئی نئی شادی ہوئی تھی, تو آپ نے جہاد کا حکم دیا تو وہ جذبہ جہاد میں وہ نوجوان وہاں چلا گیا. حضرت عمر فاروق کہتا ہے نہ, واپس لاؤ اس شخص کو, نئی نئی شادی ہوئی تھی وہ کیوں گیا. اچھا, تو ان کو واپس لایا گیا. واپس لا کر اس عورت کے ساتھ ان کو کہا گیا کہ اپنا وقت گزارو اپنی بیوی کے ساتھ. یعنی ایک اسلامی ریاست کا حکمران اس چیز کی قدر کر رہا ہے کہ ایک بند کمرے میں رات کے پہر میں ایک عورت اپنے خامند کی جدائی کے اندر رو رہی ہے کہ پریشان ہے کہ میرا خامند اللہ کے رستے میں گیا ہے, تو میری خوشی ہے رات کے وقت مجھے اپنے خامند کی یاد آتی ہے جو ایک ازدواجی تعلق, کیسے اس کو میں زنا بھی نہیں کر سکتی. یہ ہے. اب اگر کوئی اور حکمران ہوتا, دنیا دار قسم کا, جاگیردار قسم کا, سرمایہ دار, وہ کہتا بھاڑ میں جا جنتا اپنا کام بنتا, گونگے بہروں کی نگری کون کسی کی سنتا. کہ ٹھیک ہے چلو چل سو چل, عورت بیٹھی ہے بیٹھی رہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ وہ عورت زنا میں مبتلا ہوتی. اسلامی سیاسی نظام کے اندر جب اسلامی قوانین کا نفاذ کیا جاتا ہے تو معاشرتی برائیاں, اخلاقی کمزوریاں خود دم توڑ دیتی ہیں, کیونکہ اسلام صرف قانون نافذ کرنے پر زور نہیں دیتا, سد ذرائع اور سد باب پر بھی زور دیتا ہے. وہ گناہ کو مشکل کرتا ہے, نواہی کو مشکل کرتا ہے اور اوامر کو آسان کرتا ہے. یعنی وہ چیزیں جو ڈوز ہیں ان کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے, اور جو ڈونٹس ہیں ان کے لیے بند باندھتا ہے, مشکل کرتا ہے. اس تناظر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں درائے فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی پیاسا مر جائے گا تو کل قیامت کے دن عمر تجھ سے پوچھا جائے گا, تجھ سے سوال ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کا ایک بڑا شاندار واقعہ ایک دم مجھے یاد آ گیا ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں اپنے تھرڈ پوائنٹ کے اندر بیان کروں گا, کیونکہ وہ تعلق اس چیز سے رکھتا ہے. تیسرا پوائنٹ جو ہم اگلی سیریز اپنے اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے حضرت عمر فاروق کا جو پوائنٹ ہے, مگر اس کو میں اسی میں رکھوں گا. مگر ایک نقطہ ہے جو میں بیان کر دیتا ہوں حضرت عمر فاروق کی سیاست کے حوالے سے. آج جدید ماڈرن ڈیموکریسی کے اندر جیسے امریکہ ہے اور دیگر کئی ممالک, ان میں جو ٹرن ہوتی ہے الیکشنز کی وہ 4 سال کی مدت ہوتی ہے. ہمارے ملک کے اندر, پاکستان کے اندر اور دیگر کئی ایسے پارلیمنٹری سسٹم ہیں ان کے اندر 5 سال کی ہے. 5 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں, اور 5 سال کے بعد عوام کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ ووٹ کی بیس کے اوپر, الیکٹرل سسٹم کی بیس کے اوپر, بیلٹ باکس کے زور کے اوپر اپنے حکمران اور حاکم کو چن سکیں, اپنی پسند کے بندے کو, اپنی رائے کا اظہار کر سکیں. حضرت عمر فاروق نے پہلی دفعہ اسلامی سیاست کے اندر یہ متعارف کرایا کہ 4 سال سے زیادہ وہ کسی صوبے کا گورنر رہنے نہیں دیتے تھے, شفل کرتے تھے. الفاروق کے اندر لکھا ہے کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ جو میرٹ کی بنیاد کے اوپر کسی گورنر کو اتارتے تھے اور کسی گورنر کو رکھتے تھے. حضرت خالد بن الولید کو کمانڈر جو بنایا گیا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے تحت, آپ نے ان کو ہٹا دیا اور ان کی جگہ پر غالباً ابو عبیدہ ابن جرح کو آپ نے بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اور وہ جو ہے انہوں نے فتح حاصل کی شام کے اندر اور پھر آگے فلسطین. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق جو ہیں انہوں نے یہ نظام متعارف کرایا اور ان کی سیاسی بصیرت تھی. اب اگلا جو تیسرا دور تھا، فیز تھا، وہ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. یہ وہ زمانہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد وہ فتنوں کا بند کھل گیا جنہوں نے اسلامی سیاست کو گدلا کیا اور مقدر کیا اور اس کو جو ہے وہ متزلزل کر دیا. اور اس کے نتیجے میں جو خلافت علی منہاج النبوہ کا تصور تھا وہ دھیرے 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 جانا شروع ہو گیا کیونکہ وہ پنکچر ہو گیا. جیسا میں ابتدائن بتا چکا ہوں کہ ابن خلدون جیسے ماہر عمرانیات نے یہ کہا ہے کہ تاریخ میں جو بڑے بڑے واقعات رونما ہوتے ہیں وہ ایک رات کے اندر یک دم نہیں ہو جاتے، ان کے پیچھے ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے جو پھر بالآخر ان چیزوں پر منتج ہوتا ہے. حضرت عثمان کی کچھ اپنی ذاتی نیچر تھی اور کچھ سیاسی فیصلے تھے جن کا آؤٹ پٹ ٹھیک نہیں آیا بطور نظم اجتماعی. یہ ان کی نعوذ باللہ نہ اہلی نہیں ہے بلکہ ان کی حسن زن ہے، ان کا اعتماد ہے جو انہوں نے امت مسلمہ کی جو کھیپ نہیں تیار ہوئی تھی اس کے اوپر کیا یا اپنے اہل و عیال اور اقربا پر کیا. اور اس حسن زن کا نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر حضرت عثمان ذی النورین کو شہید کر دیا گیا. اور پہلی دفعہ یہ ہوا کہ اسلامی سیاست کے اندر کسی حکمران کو جتھے نے قتل کر دیا مسلمانوں نے اور کوئی اس کے قصاص لینے کے لیے تیار نہیں. یہ حالت ہو گئی. یعنی اس طریقے سے درار پڑی ہے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کتنی مشکل سے انہوں نے جو ہے وہ عدل قائم کرنے کی ضمانت لی اور انہوں نے کہا کہ میں یہ معاملہ کروں گا. تو حضرت امیر معاویہ جو ہے ان کے مد مقابل نکلے. میں زیادہ طور پر اس تفصیل کے اندر نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ شدت اختیار کر جائے گا یہ معاملہ اور مجھے پسند نہیں ہے کہ فرقہ واریت جو ہے خصوصاً اس حوالے سے کہ جو شیعہ سنی کا معاملہ ہے اس کو ہوا دی جائے. سب کو پتا ہے کیا ہوا کیا نہیں. تو ہوا یہ کہ حضرت علی نے کہا کہ بھائی میں جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان کو کس نے قتل کیا ہے، کس نے شہید کیا ہے. وہ سینکڑوں اور ہزاروں کا مجمع تھا، وہ قدم آگے بڑھا کر تلواریں لہرا کر کہتے تھے ہم نے قتل کیا ہے، لے لو قصاص ہم سے. اب اسلامی تاریخ کے اندر، اسلامی سیاست کے اندر یہ پہلا واقعہ تھا کہ اس طریقے سے خلیفہ وقت کو اور کتنے بر اعظموں پر پھیلی ہوئی حکومت کو جناب چیلنج کر دیا گیا. تو یہ حضرت عثمان کی سیاست کے اندر یہ تنزلی اور زبوں حالی کی طرف ہم لوگ جانا شروع ہوئے. بالآخر ان کو شہید کر دیا گیا. حضرت عثمان کو مظلومانہ شہادت ان کی گئی اور پھر اس کے بعد بالجبر حضرت علی کے پیچھے عوام پڑ گئی اور ان کی بیعت کی اور حضرت علی المرتضیٰ کو رکھا. میری رائے کے مطابق سب سے ٹف ٹائم سیاست کے اعتبار سے حضرت علی کو ہی ملا ہے، اسی لیے سب سے زیادہ مشکل فیصلے حضرت علی نے کیے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں بڑے امن و امان کے فیصلے کیے اور بڑا فلرش کیا، حضرت عمر فاروق نے جہاں فتوحات کی، حضرت عثمان نے جہاں جو مالی فراوانی اور جو ہے وہ اقتصادی طور پر ترقی کی، حضرت علی نے فتنوں کا سامنا کیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم ان چاروں کو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیاسی حیثیت اور حالت کو دیکھتے ہیں اور ان کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان چاروں کے ساتھ جو واقعات پیش آئے وہ گویا حکمت ربانی تھی اور مشیت ازدی تھی کہ رہتی دنیا تک اگر خلافت علی منہاج النبوہ کو قائم کرنے کی کسی قسم کی بھی جدوجہد کی جائے گی، وہ یہ لوگ مشعل راہ بن جائیں گے اور یہ لوگ ایک ایسا نظام بن کر سامنے آ جائیں گے، ایک ایسی حجت اور دلیل بن کر سامنے آ جائیں گے کہ مسلم دنیا کے اندر کبھی اسلامی نظام کو قائم کرنے کی بات ہوگی تو ان کے واقعات کو کوٹ کیا جائے گا. اور دیکھیں آج کیا جاتا ہے. ہمارے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب پی ایم، وہ اپنی سیاست کے اندر بار بار حضرت عمر کا ذکر کرتے ہیں. حضرت عمر نے کہا جی پوچھا گیا دو چادریں کہاں سے آئی، حضرت عمر کو روک کے روک پوچھ لیتے تھے. تو یہ وہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں. یہ اسی لیے ہے ان لوگوں کی سیرت اور زندگی کے
درخشندہ جو پہلو ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ہم لوگ ان سے سیکھ سکیں. حضرت علی نے کیپٹل کو شفٹ کیا مدینہ سے کوفہ کی جانب. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ سیاسی امن و امان قائم کرنے کے لیے اور عدل قائم کرنے کے لیے مصلحتاً ریاست کے اندر کچھ تبدیلی کریں اداروں کی اور ڈپارٹمنٹس کو شفٹ کریں، جیسے پاکستان بننے کے بعد کراچی سے اسلام آباد کو کیپٹل کو شفٹ کیا گیا تھا 1952 کے اندر، آفیشلی اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. حالانکہ قائد اعظم کے زمانے کے اندر یہ کام شروع ہو گیا تھا محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے، مگر 1952 کے اندر اس کو پھر باقاعدہ طور پر شفٹ کر دیا گیا تھا اسلام آباد ایز اے کیپٹل. تو یہ جواز نکلتا ہے کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا جناب 18ویں ترمیم اٹھ پئی یہ ہو گیا، اب ادھر نہ لے کے جائیں ادھر نہ لے کے جائیں، کیونکہ جب یہ کیپٹل شفٹ ہوا تھا تب سے لے کر اب تک پاکستان کے اندر جو 18th امینڈمنٹ ہوئی تھی اس کے بعد سے سندھ نے شور ڈالا ہوا ہے کہ جناب اسٹیٹ بینک یہاں ہے، یہ عمارت ہمیں دیں، اپنا بوریا بستر اٹھائیں، کیونکہ کچھ عمارتیں ابھی بھی اس کیپٹل کے اندر ہیں، یعنی ایکس کیپٹل کے اندر ہے. کچھ ہاسپٹلس ہیں، اسٹیٹ بینک وغیرہ ہے، کچھ نیشنل لیول کی عمارتیں ہیں، بلڈنگز ہیں، آفیسز ہیں، وہ آج بھی کراچی کے اندر ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے کیپٹل کو کوفہ شفٹ کیا. اب ہوا یہ کہ چونکہ کچھ ادارے مدینہ کے اندر قائم کیے گئے تھے جو کہ قریباً 24 سال کا عرصہ سیاست تھا جو پہلے خلیفوں نے وہاں رکھے ہوئے تھے، تو وہاں پر کچھ اسامیاں تھیں اور کچھ اسامیاں کوفہ کے اندر تھیں. قدیم لوگ مدینہ کے اندر تھے، جدید اسلام لانے والے لوگ جو ہیں وہ کوفہ کے اندر تھے اور بغداد کے اندر تھے، عراق اور شام کے اندر تھے. تو ایک خلیج پیدا ہو گئی سیاسی مشاورت کی، اور بظاہر دو قسم کی پارٹیز یعنی جس کو اپوزیشن پارٹی کہتے ہیں وہ سامنے آ گئی. تو پہلی دفعہ اسلامی سیاست کے اندر ٹو پارٹی سسٹم جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کے زمانے کے اندر دیکھنے میں آیا. یعنی ایک حکمر حزب اقتدار ہے، ٹھیک ہے، رولنگ پارٹی حضرت علی شیعان علی کے نام سے، اور دوسری شیعان معاویہ اپوزیشن پارٹی حزب اختلاف. اور مطالبہ ان کا بھی یہ تھا کہ جسٹس قائم کیا جائے. اسی لیے ابن تیمیہ جو ہیں انہوں نے منہاج السنت النبویہ جو نامی کتاب لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ حضرت علی کے زمانے کے اندر یہ پوچھا جاتا تھا کہ حل انت شیعہ علی او شیعت عثمان، یعنی حضرت عثمان کے قصاص کی وجہ سے یہ سیاسی پارٹی بنی تھی حضرت علی کے زمانے میں، تو اسی لیے ان کو شیعہ نے عثمان سے ابتداءً منسوب کیا جاتا تھا ابن تیمیہ کے بقول. اور ان کے ایک بڑے اسکالر ہیں علامہ احسان علی ظہیر صاحب، انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے الشیعۃ والتشیع. الشیعۃ والتشیع، شیعہ اور تشیع کیا ہے؟ تو انہوں نے شیعہ کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے بھی وہاں شیعہ کی کتب کے حوالے دیے ہیں کہ کس طریقے سے ابتداءً یہ سیاسی پارٹیاں تھیں جن کو شیعہ علی اور شیعہ عثمان کے نام سے منسوب کیا جاتا تھا، جو بعد میں اچھا پھر ایک اور ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ فی تمییز صحابہ کے اندر بھی لکھا ہے کہ جو صحابہ کی پہلی سیاسی پارٹیاں بنی تھیں وہ تین تھیں، تین حضرت علی کے زمانے میں. نمبر ایک حضرت علی کے لوگ جو رولنگ پارٹی تھی، نمبر دو اپوزیشن حضرت معاویہ کی پارٹی حزب اختلاف، اور نمبر تین تھے جو مفاہمت اور مصالحت کرواتے تھے نیوٹرل لوگ. وہ یہ کہتے تھے کہ یار معاملہ سیاسی ہے، معاملہ جو ہے وہ جو ہے ایک ارضی نوعیت کا ہے، نظریاتی نوعیت کا نہیں ہے. یعنی کوئی اللہ معاف کرے کوئی دین علیحدہ نہیں ہو گیا، یا کوئی خدا علیحدہ نہیں ہو گیا، یا کوئی کتاب علیحدہ نہیں ہو گئی. ایک قتل کے قصاص کے لیے یہ سیاسی پارٹی رکھی گئی ہے اور قصاص مانگا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ تحریک لبیک جو کھڑی ہوئی ہے خادم حسین رضوی صاحب کی، وہ یہ ممتاز قادری کی جو ہے وہ پھانسی کے بعد ہی ساری سیاست تیار ہوئی، ریڈی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جناب ممتاز قادری ممتاز قادری ممتاز قادری، وہ جناب سیاست شروع ہو گئی یہ اس بنیادوں کے اوپر. اور اس طریقے سے بڑی پارٹیز ہیں جو اس قسم کے جزئی اختلافات کی وجہ سے ہو سکتی ہیں. جیسے خود پیپلز پارٹی جو تشکیل دی ہے وہ 1965 کا جو ایوب خان نے بونگی ماری ہے سنتاز معاہدے کے خلاف، اس کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو نے، جو کہ پہلے ان کی کیبنٹ کا حصہ تھے، وزیر پانی و بجلی رہ چکے تھے اور پھر وزیر خارجہ کے طور پر بھی کچھ عرصہ انہوں نے کام کیا، مگر چونکہ 65 کی جنگ کے بعد ان کی بن نہیں سکی ایوب خان کے ساتھ، جن کو مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیڈی کہتے تھے، تو ڈیڈی کے ساتھ جب بن نہیں سکی
قدرت اللہ شہاب نے بھی ویسا لکھا ہوا ہے. اچھا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی تشکیل پا گئی اور اختلاف کی وجہ سے، جزوی اختلاف کی وجہ سے. تو یہ سیاسی پارٹیاں اسلام کے اندر پہلی دفعہ جو آپ کو نظر آتی ہیں تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر نظر آتی ہے. اسی طریقے سے ایک اور پارٹی اٹھتی ہے سیاسی، وہ اٹھتی ہے خوارج کی. خوارج بھی ایک سیاسی پارٹی بن گئے. انہوں نے تکفیر کرنی شروع کر دی اور انہوں نے کہا ان الحکم الا للہ، لا حکم لا حاکم الا للہ، لا حکم الا للہ. انہوں نے یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا. انہوں نے حضرت علی کو بھی کافر کہہ دیا، حضرت معاویہ کو بھی کافر کہہ دیا. حضرت علی نے جو صلح کی جس وقت، کیونکہ وہ حضرت علی کے ساتھ تھے پہلے، خوارج جو ہیں وہ پہلے حضرت علی کے ساتھ تھے، حضرت معاویہ کے خلاف تھے، مگر چونکہ وہ کہتے تھے حکمران ایک بن گیا ہوا ہے. مگر جیسے ہی حضرت علی نے امن عام قائم کرنے کے لیے جنگ صفین کے بعد جو ہتھیار ڈالے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عاص کی جو ہے نا وہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، میں ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، یہ مسئلہ جو ہے کہیں کا کہیں چلا جائے گا، مگر میں ایک سیاسی پارٹی کی تشکیل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو اس کو آپ خالصتاً ایک سیاسی موضوع کے طور پر لیں. ٹھیک ہے، یہ مشاجرات صحابہ کا موضوع نہیں ہے، تو چیپٹر کو دیکھنا چاہیے. تو چیپٹر جو ہے وہ پالیٹکس کا چل رہا ہے. تو ایک تاریخی اور سیاسی اعتبار سے آپ دیکھیں تو حضرت علی المرتضیٰ کے زمانے کے اندر پھر خوارج جو ہیں وہ بھی اٹھ پڑے اور ایک سیاسی جتھے کے طور پر وہ بھی سامنے آئے. انہوں نے پھر جنگ نہروان کا سامنا کرنا پڑا، اسٹیٹ کو چیلنج کر دیا. تو حضرت علی کی پھر تیسری جنگ جو ہے وہ جنگ نہروان ہوئی ہے. یہ تین بڑی پارٹیز ہو چکی ہوئی تھیں، نمبر 1 حضرت علی، نمبر 2 حضرت معاویہ اور نمبر 3 خوارج. یہ سیاسی پارٹیز تھی. تو یہ خلافت راشدہ جو ہے وہ حضرت علی کی شہادت کے بعد پھر ختم ہوئی ہے اور حضرت حسن کو ان کے بعد جو ہے وہ خلیفہ منتخب کیا گیا ہے. مگر حضرت علی نے حضرت حسن چونکہ ان کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ یہ میرا سید بیٹا جو ہے یہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کروائے گا، اور وہ صلح حضرت حسن نے بہت مہنگی قیمت دے کر کروائی، بہت مہنگی قیمت دے کر. مگر اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے، انہوں نے امت مسلمہ اور اتفاق اور اتحاد کے لیے کام کیا. یہ تھی دوستو، یارو، سجنوں، بیلیو، مختصر سی خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. میرے خیال سے کافی ہو چکا ہے. اس کے بعد ہم جو تیسرا بات کریں گے وہ ہم کریں گے الیکشن ٹو ڈسکوالیفیکیشن، یعنی اب جدید جو سیاست ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو اصول ہمیں، یعنی اب میں نے، آپ یہ سمجھیں کہ پہلے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو تاریخی تصور تھا قرآن کا سیاست کا وہ پیش کیا. اس کے بعد میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیاست تھی اور اصحاب کی سیاست تھی اس کو تاریخی اعتبار سے اور قرآنک پوائنٹ آف ویو سے اور حدیث کی روشنی میں اور سیرت کی روشنی میں بیان کیا ہے، اور اس کا مختصر سا میں نے کوشش کی. تیسرا پوائنٹ جو ہوگا وہ اس کے مجموعے سے نکلے گا. اب یہ وہ پلیٹ فارم ہوگا یا وہ سلسلہ ہوگا جس میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ اخذ کردہ وہ اصول کہ جو کسی اسلامی ریاست کے اندر سیاسی سرگرمیوں کو جواز بخشتے ہیں یا سیاسی کارروائی اور نظم اجتماعی کا جو قانون سازی ہے اس حوالے سے رہنمائی کریں گے. میں یہ انشاءاللہ تیسرے نقطے کے اندر اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر اس سیریز کے حصے میں بیان کروں گا. بہت شکریہ. اب فاروق بھائی آپ کی اجازت کے ساتھ آپ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو میں لنک جو ہے اس کو کمنٹس میں ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سر پلیز باقاعدہ لنک دیجئے، کویسچنز لیجئے. میں اس معاملے میں کچھ زیادہ نہ کہنا چاہتا ہوں اور نہ آئی تھنک میرے پاس کوئی کویسچن بھی ہے ریلیٹڈ، تو آپ پلیز کالز لے لیجیے. جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا. تو دوست صاحب آپ جو جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. آج کا موضوع سیاست اور تاریخ کا جو موضوع ہے وہ رہتا ہی بڑا پیچیدہ ہے، تو بڑا ایک سیزلنگ سا ٹاپک ہم فاروق بھائی لے کے آ رہے ہیں. میں نے بتا دیا ہے کل بھی ایگزیکٹلی مجھے ایک کمنٹ یاد ہے، کسی نے کیا تھا کہ عامر حق یو واک آن دا تھن لائن. آپ واقعی مطلب بہت سینسٹیو اس پہ جا کے بات کرتے ہیں. اچھا اس میں یہ دیکھیے گا عامر بھائی کہ آپ کے پاس کنٹرول ہے سارا. کالرز کو یہ ہے کہ اب یہ ایک نیچر ہوتی ہے ہماری، ہم آخری والا جو پوائنٹ ہوتا ہے نا پورے لیکچر کا اسی کو لے کے آگے چل پڑتے ہیں. تو یہ کالرز بھی مطلب اس حوالے سے خیال کریں کہ اب آخری پہ جو تھوڑا سا ایک سینسٹیو معاملے میں ہلکی سی بات ہوئی ہے یہ نہ ہو کہ سارے اسی طرف بھاگ پڑیں جناب اسی کو. تو وہ کویسچن میرے خیال میں اگر اس طرف کوئی جائے تو آپ بہتر جانتے ہیں پھر اس کا کیا وہ طریقہ کار کرنا، کیونکہ پیچھے بہت معلوماتی گفتگو ہوئی ہے الحمدللہ، ایمان تازہ کرنے والی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے.
اور اس حوالے سے اگر مطلب جب ہم نے یہ سٹارٹ کیا تھا تو یہ بھی ایک تھا ویژن اس میں کہ یہ جو کسی میں بھی اگر وہ ایتھیسٹ ہیں یا کسی ایتھیسٹ کی ویڈیوز دیکھ کے یا اس طرح سے تو وہ اسلام سے لوگ وہ متنفر ہو رہے ہیں اور ان کے کچھ کویسچنز ہیں یہ وہ کریں، آئیں کھل کے یہاں سوال کریں لیکن تمیز کے دائرے میں رہ کے، تاکہ ان کو آنسر کیا جائے۔ میں بھی اس پہلو کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم سارے جو ہے وہ مسلم کالرز اور بس ایک دوسرے پہ اور یہ وہ اس طرف چل پڑیں۔ آئی ہوپ کہ میں سمجھا پایا ہوں جو میں چیز کہنا چاہ رہا ہوں آج کے ٹاپک کے حوالے سے۔ جی بالکل، جزاک اللہ۔ جی بالکل بالکل آصف۔ اچھا دیکھیں فاروق بھائی، جو آپ نے بات کیا اس تناظر میں نے اسی لیے اپنی اختتامی جو گفتگو ہے، مجھے پتا تھا کہ اس کا نتیجہ جو ہے، دیکھیں ابن خلدون کہتے ہیں المقدمہ کے اندر کہ جس طریقے سے اشخاص کی عمر ہوتی ہے، سلطنتوں کی، ریاستوں کی بھی عمر ہوتی ہے۔ یہ ابن خلدون نے 8ویں صدی کے اندر کہا تھا، اور لینن نے اور کارل مارکس جو ہیں انہوں نے کتنی دیر بعد کہا کہ سوسائٹی جو ہے وہ جناب ہسٹوریکل ڈٹرمنزم کے اوپر چلتی ہے اور ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم پر چلتی ہے، یعنی آپ تاریخی جبریت میں چلتے ہیں۔ تاریخ جو ہے، انسانی تاریخ یا انسانی جو وقت ہے، وہ کچھ قوانین اور اصولوں پر چلتا ہے، اور اپنے ان اصولوں اور قوانین کے تحت وہ مجبور ہوتا ہے۔ یعنی پانی جو ہے وہ اوپر سے نیچے جائے گا، یہ ایک فطرتی قانون ہے۔ تو ابن خلدون کہتے ہیں کہ جس طریقے سے اشخاص کی عمریں ہوتی ہیں، لوگوں کی عمر ہوتی ہے، اور ایک عمر کے بعد آ کر وہ دم توڑ دیتے ہیں، اسی طریقے سے ریاستوں اور سیاستوں اور قوموں اور قبیلوں اور جو ملک ہیں اور بادشاہ ہیں، ان کی بھی عمریں ہوتی ہیں۔ اب اس اصول کے یہ میں نے کیوں بیان کیا؟ اس لیے کیا کہ یہی قانون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست میں بھی رہا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کو خود بیان کر دیا۔ کس طریقے سے؟ حدیث آتی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زمانہ جو ہے وہ میرا ہے، پھر اس کے بعد وہ لوگ جو ان کو مل جائیں گے تابعین، پھر وہ لوگ جو ان کو مل جائیں گے تبع تابعین۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے ہی ابن خلدون نے جو نتیجہ نکالا ہے اس کو کئی 100 سال پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک اور زبان شارع سے اس کو بیان کر دیا کہ ریاستوں کی عمریں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیاست ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے اس کی بھی عمر۔ پھر دیکھیں نا جو حدیث سفینہ میں نے بیان کیا ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ ٹائم سیٹ کر کے بتا دیا ایز پر حدیث، کہا کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ 30 سال قائم رہے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ میرے بعد جو اصول پر مبنی، عدل پر مبنی، شریعت اسلامی پر مبنی، نظام اسلام پر مبنی اور دین مبارک پر مبنی جو نظام ہوگا وہ 30 سال تک رہے گا۔ اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یہ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے زیادتی، جب آپ کسی ٹاپک کو سیاسی اور تاریخی انداز میں بیان کر رہے ہوں تو اپنے فرقے لے کے آ جانا کہ جناب نے سانو غلط کہتا ہے، جناب نے ساڈے بزرگوں کو غلط کہتا ہے۔ یہ آپ کے بزرگوں کی تاریخ کے اندر خود لکھا ہوا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اس کو تاریخی اور سیاسی طور پر کرتے ہیں۔ اچھا بہرحال پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ آج کوئی کالر ہمارے پاس نہیں ہے، اس حوالے سے غالباً مجھے لگتا ہے یا تو لوگوں کے پاس سوال نہیں رہے تو یا لوگ جو ہے نا وہ یا لوگ کہتے ہیں کہ یا